अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, उठ भी गए होंगे, ब्रेकफास्ट भी हो गया होगा और साथ साथ आप चाय पी रहे होंगे, क्योंकि चाय पी रहे हैं हम। मैं हूं आकाशा यासिन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ रशीद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुबह खैर तमाम हमारे देखने वाले। और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है नाश्ते तो आपके नहीं कर लिए भी होंगे और बहुत से लोग अपने ऑफिस की तरफ जा भी रहे होंगे और कुछ जा भी चुके होंगे नहीं किए, आपने और नहीं किया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी नाश्ता बाद में करेंगे लेकिन पहले आपके सामने चाय पी रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक नाश्ते नहीं किए। तो मेरी ख्वाहिश थी आकाशा कि उन लोगों का भी साथ दिया जाए कि जो लोग अभी तक मीन उनको नाश्ता नहीं मिला। समहाउ ये होता है कि आपकी जो इतनी आपके घर में फैसिलिटी नहीं होती कुछ नाश्ता तैयार करने की, खुद आप जाहिर सी बात है अप टू डेट लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, इतना टाइम आप तक नहीं होता। प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या उन्होंने मॉर्निंग वॉक नहीं की तो उन्हें किस तरीके से उन्हें किस तरह करनी चाहिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब हम चाय ले रहे होते हैं तो हम आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। काश अगर आप ही हमारे साथ हो तो फिर मिलकर सिपिंग की जाए, फिर मज़ा आता है ना। और कोई भी काम जो अच्छाई में हो तो मैं ये समझता हूँ कि अकेले इंसान काम नहीं कर सकता जब तक पूरा मील के कॉम्बिनेशन हो, टीम वर्क में शामिल हो। तो नाश्ता करने में और डिनर में, लंच में मेरे ख्याल में टीम वर्क होना चाहिए। जो बांट के खाता है वो बार बार खाता है और जो छीन के खाता है वो एक ही बार खाता है। कोशिश कीजिएगा बांट के खाइए, मज़ा आएगा। चाहे नाश्ता हो ये ना कि आपने नाश्ता लिया और इलेक्शन मेकर पे बैठे कॉर्नर पे खुद ही शुरमा रहे हैं, बाकी लोग आपको देख रहे हैं, फिर आपको बहुत अच्छा समझेंगे। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह यू टर्न तो बहुत ज़्यादा उनका फेमस है, लेकिन ये जो मौसम का एकदम से यू टर्न हुआ, दोबारा से बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया भाई इस्लामाबाद, है ना। लेकिन 2 दिन से हम रो रहे थे भाई अब तो मौसम है, ठंड हो जाएगी, विंटर आने वाला है, ये हो गया वो हो गया, और एकदम से क्या हुआ जी, मैंने जाना नहीं है। हाँ, समर कहना मुझे ना भूलो, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, देखिए इस्लामाबाद के जो लोगों की पहचान है ये कभी भूलते नहीं है, चाहे आपके साथ कोई अच्छाई की हो या बुराई की हो, हमेशा दूर तक साथ देते हैं। यही बात इस्लामाबाद के मौसम की भी है। अगर हम जहाँ पे जब विंटर का मौसम आता है तो वो भी हमें कभी इतनी आसानी के साथ जाता नहीं है, और जब यहाँ पे समर का आता है तो जाता ही नहीं है। ये कहता है कि मेरा तो गढ़ इस्लामाबाद में है, क्योंकि इस्लामाबाद इज द हार्ट ऑफ द पाकिस्तान। जिस तरह वेदर से आपकी खुशी हजम नहीं हुई ना, आप कहते भाई विंटर आ गया, विंटर मुझे बहुत पसंद है, ये है वो है, इसी तरह कुछ लोगों से आपकी खुशियां हजम नहीं होती। कंफर्म सी बात है। हाँ। जिन लोगों को हजम नहीं होती उनके लिए और खुशियां अपने अंदर पैदा करें ताकि उनको डाइजेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी उसी वक्त आपकी कामयाब होती है जब आप ज़िंदगी में उस वक्त कामयाब कहलाते हो जब तक आपके 12-14 मुखालफिन ना हो। जब तक आपकी ज़िंदगी में ट्विस्ट नहीं होगा आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आप कामयाब नहीं हो सकते और लिटरली आप इंजॉय नहीं करेंगे उसको जब तक आपके मुखालफिन नहीं होंगे। और इजाज़ कभी ऐसा होता है कि जो आपके मुखालफिन होते हैं आपको और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कंफर्म सी बात है, हर ठोकर के बदले आपको एक नया सबक मिल रहा होता है, एक नया लेसन मिल रहा होता है, अपनों और पराओं की पहचान हो जाती है। और जो लोग मुसीबत में आपके साथ होते हैं इट मीन कि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, और जो लोग हमेशा मीन खुशियों के मौक़ों पे आपके साथ होते हैं, जिस तरह हमारे मियाँ साहब के दरमियान उनके गिर्द एक टीम थी, आज टीम दिखाई नहीं दे रही है, आकाश वो टीम कहाँ पे गई। तो यही बात हमारे यहाँ भी होती है कि जब हम बामे अरूज पे होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ हो रहा होता है तो सारे हमारे पास आ जाते हैं, साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ज़वाल आता जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको छोड़कर अपने वही लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये था ही ऐसा, इसके साथ यही होना चाहिए था। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उस वक्त भी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, सब्र करें, क्योंकि अगर लाइफ लाइक अ सर्कल, लाइफ लाइक अ व्हील, अगर इस लम्हे इस वक्त में अगर एक व्हील का नीचे जो हिस्सा है वो नीचे वाला है, ऊपर वाले हिस्से को उसके प्राउड नहीं करना चाहिए कि मीन्स कि मैं यहाँ पे अभी आज़ाद हूँ। नेक्स्ट लम्हे में उसने नीचे आ जाना है और नीचे वाले ने ऊपर हो जाना है, बिकॉज जब आप ज़िंदगी गुजार रही हो तो आपको इसके अप्स एंड डाउन और इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ और पैशन और टॉलरेंस के साथ चलना पड़ता है। अच्छा, जब कभी आकाशा आपको और सब तमाम सुनने वालों को ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आएँ तो आप इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सबसे पहले नहीं घबराना, बिकॉज इसलिए घबराना कि अगर आपके दौर में अगर आपके साथ अगर अच्छाइयाँ थी इट मीन्स कि अगर वो टाइमली अगर आपसे रूठ गई हैं, यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टे विद अ पेशेंट, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो वक्त आपकी किस्मत के साथ चमकेगा। बहुत सी ऑपोजिशन, ये जो हमारी ऑपोजिशन जमाते हैं ये यही कह रहे हैं कि नहीं हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बंदा है। तो वही है कि वाकई बहुत से जो लोग हैं वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऐसे हैं जो पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल पीडीएम से तो वो निकल गए, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि भाई पीडीएम के जो लोग हैं अभी भी हुकूमत के साथ है, अगर भाई हुकूमत का साथ ही देना है तो तरीके से दे दो, पीडीएम बनाने की कौन सी ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने जो हमारी अपोजिशन जितने भी पार्टीज़ हैं और जितने भी इनके नुमाइंदगान हैं उन्होंने
اگر پی ٹی آئی کے ساتھ دیا یا نہ دیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ ضرور دیں گے. ضرور ہر وہ جو باشعور جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے جو ایک قیادت. آکاش آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے عمران خان صاحب نے ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ آپ ہم جا رہے ہیں حکومت کرنے کے لیے, آپ سیاسی جماعت بنانے کے لیے, تو آپ کا ووٹ کون دے گا؟ تو اس وقت نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا ووٹر آج تیار ہو رہا ہے, اور جب 20 سال کے بعد جب وہ جوان ہوگا, 18 سال کے بعد جب وہ جوان ہوگا تو وہ مجھے حکومت میں لائے گا. اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا اور آج اس چیز کی شاہد ہیں کہ 3 سال ہو گئے خان صاحب کا گورنمنٹ کرتے ہوئے. اور یہ ووٹ کس نے کیے ہیں؟ یہ ووٹ انہوں نے کیے ہیں کہ جن کے باپ دادا, ان کے ممے تائے چاچے سب ڈفرینٹ پارٹیز میں تھے, لیکن جب وہ ینگسٹر ان کی سوچ آزاد ہوئی, عمران خان صاحب کا ویژن ان تک پہنچا, تو آج دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم ہمیشہ سسپینس رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے منہ سے کچھ لنک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ موجود کون سے والے ہیں. تو آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہی بلونگ کرتے ہیں. اجاز کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی بہت ہی عزت مآب اور محسن, بہت ہی پیارے دوست ہمارے جناب راجہ عطا الرحمان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہماری بہت ہی محترم شخصیت, اور ہم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. انہوں نے زندگی میں بہت سارے گول اچیو کیے ہیں, اور یہ سب کے لیے ایگزامپل بھی ہیں, ایگزامپل سیٹ بھی کریں گے, آپ کو بتائیں گے بھی کہ زندگی میں جو مشکلات ہیں انسان کو, تو انسان کو کیسے ڈر کے مقابلہ کرنا چاہیے. جناب میری مراد جہاں آرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور جب ان کی بات کرتے تھے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی جو سماجی کام ہوتے ہیں, سماجی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں, اور سما گارجن کی جو وہاں پہ کوارڈینیشن جو سوسائٹی ہے اور اس کی بھی ممبر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی بھی ہیں. جی السلام علیکم. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے وہ خود بتا دیں گے, آپ نے ساری بتا دی لیکن کچھ ہمارے گیسٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں. ہمارے گیسٹ بہت خاص ہیں. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. ضرور آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوں گے, صبح جاگ گئے ہوں گے. اجاز پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک میں کہ آپ کو ہم نے یہاں پہ آ کے مارننگ واک کروائی ہے. جی بالکل, کافی واک ہو گئی. کافی واک ہو گئی ہے. ایکچولی مارننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھیں, لیکن 10 بجے نہ اٹھیں, نماز سے پہلے اٹھیں, کچھ لمحے پہلے اٹھیں, 4 بجے, اب 3:30 بجے آپ اٹھیں, تہجد ادا کریں, اس کے بعد نماز ادا کریں, اس کے بعد انسان ذکر اذکار کرنے کے بعد انسان مارننگ واک میں نکل جائے. ٹھنڈی ٹھنڈی اسلام آباد کی فضائیں, اور پیارا پیارا موسم ہوتا ہے, پرندے جاگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات سے سو رہی ہوتی ہے, باقی سب سمے جاگ رہا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر ہم لوگ اکثر کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کہ ہمارے رزق میں کمی ہے کاشا, اور ہمارا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا نظام نہیں چل رہا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رزق بٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں, اور ہم انحصار کرتے ہیں کہ نہیں ہم خود کام کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کے لیے تو پیدا کیا ہے, نہ کہ وہ تو بات کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رزق کا ٹھیکہ رب کائنات خود لے لیا ہے بھائی. اگر وہ ہمارے اوپر ہوتا تو ہمیں, اگر ہم کسی کو ایک کپ چائے بھی نہیں یہاں پہ سرو کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے فرماتا ہے کہ جب آپ کو رزق کا اگر کسی کا معاملہ پیش آ جائے سیرے اٹھے, کیونکہ سیرے رزق بٹ رہا ہوتا ہے. جب ہم اٹھیں گے بھی نہیں تو عطا الرحمان صاحب شکوے کا کے ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے جو ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ماشاءاللہ 3 سال تو ہو گئے ہیں, اور کچھ ایسے اہداف تھے جنہوں نے اچیو کیے ہیں, کچھ ایسے اہداف ہیں جو نے ابھی اچیو نہیں کیے ہیں, آگے 2 سال کیسے گزریں گے؟ JNN کا بہت شکریہ جی, آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب اقتدار میں آئی تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے بالکل دیوالیہ ہو چکی تھی. انہوں نے جو باریوں والی سیاست تھی انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا. خان صاحب جب اقتدار کے اندر آئے تو جب صورتحال ان کے سامنے کھلی تو وہ بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال تھی. ملک بالکل دیوالیہ ہو رہا تھا اور ہم جو ہے کریش کرنے والے تھے. تو اس شخص نے بڑی ہمت کے ساتھ محنت کی, کوشش کی, دوست ممالک جو تھے ان سے امداد لی. سعودی عرب نے, چائنا نے ہماری اس دوستی کا حق ادا کیا اور ہمیں ہماری معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے امداد فراہم کی. اس کے بعد اب 3 سال گزر چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آ چکا ہے. اس کے بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں کووڈ کا ایشو جو پوری دنیا کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو سابقہ ادوار کی حکومتیں تھیں انہوں نے جس طرح کا بیہیو کیا اور اس ملک اور قوم کو تباہ کر کے چلے گئے. یہ خان صاحب جو ہے نا جی وہ مرد مجاہد ہے. اس نے ایک ایسی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے کوشش شروع کی جو بالکل مجدار کے اندر پھنس چکی تھی. اور اب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اور قوم
اس شخص کی مدد کریں، اس کے ساتھ چلیں اور اس کو موقع دیں کہ وہ اپنا جو اس کا ٹارگٹ ہے اس قوم کو ایک بڑی قوم بنانے کے لیے، ایک مہذب قوم بنانے کے لیے اس میں اس کا ساتھ دیں. اور وہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے 1.5 سال 2 سال جو آنے والے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اور خان صاحب اس ملک کو، اس کشتی کو اس بھنور سے باہر نکالنے میں ضرور ایسا ہوگا. لیکن یہ ہمارا ایمان کہتا ہے اور ہمیں کامل یقین بھی ہے. اچھا، ہم عموماً یہ جملہ سننے کو آتا ہے کہ کووڈ نے عمران خان کو بچا لیا، نہیں تو کب سے عمران خان کی جو حکومت تھی وہ اپوزیشن جماعتوں نے گرا دینی تھی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کووڈ نے کیا بچا لینا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بچانے والی. اس نے وہ جب اس شخص کو وہ لے کے آئی، آپ نے اپنے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے کہ جب خان صاحب پارٹی بنا رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے، اور اس میں ایک وقت تھا کہ خان صاحب کے پاس 1 سیٹ تھی، لیکن اس شخص نے ہمت نہیں آ رہی. وہ جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے اور وہ جیتنے کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور بالآخر اس نے 22-23 سال کے بعد وہ اقتدار حاصل کر لیا جو عوام کی بہتری کے لیے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہے نا وہ بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ہمیشہ وہ پہچان اس کی رہی ہے، دولت اس پہ عاشق رہی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اگر وہ شخص سیاست کے اندر آیا اور پاکستان جیسی اس گندی سیاست کے اندر آیا تو صرف پاکستان کے عوام کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 22-23 سال کی سٹرگل کے بعد اس شخص کو یہاں تک لایا ہے تو اس کو کامیابی بھی ضرور دے گا. انشاءاللہ ضرور دے گا. اچھا میم، پوری دنیا مان گئی ہے عمران خان کی جو پالیسیز ہیں، سب مانتے ہیں ان کو، لیکن پاکستانی عوام ابھی تک نہیں مانتی. اور اسپیشلی پاکستان کی اپوزیشن نہیں مانتی. اپوزیشن تو بالکل ہی نہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں مخالفت برائے مخالفت ہے نا. ایک جب انہوں نے دیکھا کہ مرد مجاہد آیا ہے اور اس نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، تو اس پہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، ان کا تو کام ہی کرپشن تھا نا. جہاں سے کمیشن کھائے، سڑکیں بنائیں، پل بنائے. عمران خان نے آ کے ہماری بنیادیں ہماری اٹھائیں، بنیادیں اٹھائیں. بالکل. اس کا کیا ہوا کام جو ہے عمران خان کے، وہ لوگوں کو ویسے نہیں نظر آتے. اب نظر آنے شروع ہوئے، لیکن شروع میں نہیں پتہ چلا. تو لوگ یہی کرتے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا، حکومت ناکام ہو گئی ہے اور انہیں واپس بھیج دینا چاہیے. تو دوسرا یہ کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے تھے اس کے اوپر احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اسمبلیوں میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. ہم جو بل پیش کرتے تھے بل منظور نہیں ہونے دیے گئے، کتنے ہمارے نہیں ہونے دیے گئے. اس طرح کر کے انہوں نے ہمیں ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ڈاؤن کیا جائے، عمران خان تنگ آ جائے. شاید کوئی مرحلہ ایسا ہو کہ خان صاحب بھی تنگ آ گئے ہوں، 2-4 دن کی چھٹی پہ وہ گئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی. اور مطلب وہ تو خان صاحب اتنے درویش ٹائپ بندے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ آپ دیکھیں ریڈیو پہ کھڑے ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوئی ہوئی ہے، ایچسن کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انتہائی سادہ. ان کے گھر میں آپ چلے جائیں. اب خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر بننے کے بعد تو خیر ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پہلے چونکہ میں ویمن ونگ میں بھی ہوں، پی ٹی آئی کی ویمن ونگ میں، تو ہماری کئی ایک ملاقاتیں ہوئی تھیں. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ ہم جاتے تھے 2-2 گھنٹے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد سخت گرمیاں شدید، اگست کا جولائی کا مہینہ، اور وہاں کولر میں پانی پڑا ہوتا تھا، 7 گلاس رکھے ہوتے تھے ڈسپوزیبل. آپ ختم کریں، پانی پئیں اور گھر کو چلے جائیں. مطلب اتنا اچھا ٹرینڈ ہے یہ، اتنا اچھا ٹرینڈ ہے. ورنہ تو جناب کھانے لگ رہے ہیں، چائے بن رہی ہیں تو پورا یاشی کا سامان ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ بچت ہو گئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے باقی بھی اسٹیپس لیے ہیں خان صاحب نے، دیکھیں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، صدارتی صدر ہاؤس جو ہے اور وزیر اعظم ہاؤس، دونوں کے خرچے بہت زیادہ کم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ نے جو کام کیے ہیں، آپ دیکھیں صحت کارڈ، راشن کارڈ، کتنی بڑی سہولت ہے صحت کارڈ کی. 7.5 لاکھ روپیہ ایک خاندان کو مل رہا ہے. اور جو لوگ اب ہارٹ کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا سکتے تھے، اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے، کہ 5-6 لاکھ روپیہ لگتا ہے اس کے اوپر، وہ فیسیلیٹیٹ ہو گئے سارے کے سارے. اس کے علاوہ جو ہے ابھی یہ اسلام آباد میں جی احساس پروگرام ابھی اسلام آباد میں بن رہا ہے. تمام لوگوں کو جو ہے صحت کارڈ ایشو ہوگا.
irrespective آف کہ امیر ہے, غریب ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, جو بھی ہے, سب فیملیز کو صحت کارڈ ایشو ہوگا. اور اس کے اندر یہ آپشن بھی رکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ہے نا کہ آپ انڈور کے لیے, آؤٹ ڈور کے لیے نہیں ہے, اس میں یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ ایسی بیماریاں ہیں تو آپ ان کا ویسے بھی علاج کر سکتے ہیں, دوائیاں وغیرہ مل سکتی ہیں آپ کو. بہت پیاری بات کہ آپ نے کی کہ کچھ انڈور اور آؤٹ ڈور او پی ڈی میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جتنے پیشنٹ ہوں گے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صحت کارڈ انہوں نے گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے اپنے عوام کے لیے, تو کیا کہ اس میں کچھ زکوٰۃ کا یا بیت المال کا انفلوئنس ہے یا اس سے آؤٹ آف ہے؟ نہیں, صحت کارڈ کے اندر کوئی زکوٰۃ کا اور بیت المال کا انفلوئنس نہیں ہے. یہ پیورلی احساس پروگرام کے تحت گورنمنٹ نے شروع میں تو غریب لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایشو کیے تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت کا آج کل کتنا مسئلہ ہے اور کتنی مہنگی دوائیاں اور کتنے مہنگے ڈاکٹرز ہیں. تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے جیسے آزاد کشمیر میں کیا, آزاد کشمیر میں سب لوگوں کو کارڈ ایشو ہو چکے ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں اب ایشو ہو رہے ہیں, ڈیٹا وغیرہ جمع ہو رہا ہے, آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر تک یہاں بھی ہم سب فیملیز کو جو ہے کارڈ مل جائے گی. زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا چونکہ ہمارا ایک کوٹا مقرر ہے, پورے پاکستان سے جو زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے اس کا 7% اسلام آباد کو ملتا ہے. اسلام آباد میں گلگت بلتستان اور ٹرائبل ایریا میرا خیال اب علیحدہ ہو گیا ہے نا, یہ اس میں سے اس کا 35% جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے ہے. تو اس میں سے ہم جو ہے ایک تو گزارا الاؤنس دیتے ہیں سب لوگوں کو, مطلب جو بھی ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو گزارا الاؤنس ملتا ہے ہر 4 مہینے کے بعد. ایک سال میں 3 قسطیں مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ عید پہ ہم انہیں علیحدہ سے عیدی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے احساس پروگرام کے تحت ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جی پروگرام کے تحت ہو رہا ہے سارا, پروگرام کے زکوٰۃ عشر آرڈیننس کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا. اور یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک پارٹی گورنمنٹ ہے ختم ہو گئی ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ تو زیادہ کر رہی ہے لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا ہمیشہ. پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح یہاں پہ جب اس سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ کو لانچ کیا گیا, اور یقین کریں کہ اس میں کچھ ایسی بے ضابطگیاں دیکھی گئیں. اسٹل ٹائم ہیں, میں بلکہ راجی صاحب سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ آج وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کی مد میں جو اماؤنٹ آنی ہوتی ہے وہ ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں مل رہی. تو راجستھان نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اور پی ٹی آئی اس کو بھی مانیٹر کر رہی ہے. تو کیا جو بے نظیر انکم سپورٹس کو ساتھ ملا کے یا اسی کی جو ڈیٹا ہے اس کو بیس کرتے ہوئے احساس پروگرام کو بھی اس کے اوپر لانچ کیا گیا, یا اس کے الگ سے ہے؟ نہیں, وہ تو انہوں نے کیا ہے, اس کے اندر ان لوگوں کو بھی لیا ہے. اور جو اس کے اندر کافی سارے فراڈ کیسز نکلے تھے, کافی سارے میکسیمم بہت زیادہ نکلے تھے, وہ نکال دیے انہوں نے اور ڈیٹا جو ہے وہ نئے سرے سے کمپائل کیا اور اس کے اندر باقی بھی ایڈ ہوئے ہیں لوگ. تو ہمارا زکوٰۃ کا جو ہے وہ اس سے بالکل علیحدہ ہے. اور یہ جو ہے ہم انتہائی ڈیزرونگ لوگوں کو, ہماری اسلام آباد کی جو آبادی ہے 2 کروڑ سے اوپر, 2.25 کروڑ کے قریب, 22 لاکھ, سوری 22 لاکھ. تو اس میں ہمارا جو ہے وہ 200 کمیٹیز بنی ہوئی ہیں زکوٰۃ عشر آرڈیننس کے تحت, اور اس میں سے ہر اس کے حصے میں تقریباً 10,000 کی آبادی ہے. اور اس میں سے پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ڈیزرونگ بندہ ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جائے. آپ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے آپ کون سی پارٹی میں تھے, اور مطلب امپریس ہوئے آپ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے امپریس ہوئے جو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیا؟ دیکھیں, ہم لوگ پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے. میں نے مسلم لیگ نون کو اس وقت چھوڑا جب وہ عروج پہ تھی, جب لوگ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب کو کبھی بھی کوئی اقتدار سے الگ نہیں کر سکتا. میں نے ایک نظریے کی بنیاد پر, ایک سوچ کی بنیاد پر, ان کی پالیسیز کو دیکھ کے اس سے اختلاف کرتے ہوئے جب میں دوستوں سے بات کرتا تھا کہ میں نون چھوڑ رہا ہوں تو وہ کہتے تھے نہیں یار آپ حماقت کر رہے ہو نا, آپ غلطی کر رہے ہو, بہت بڑی غلطی کر رہی ہو, اس شخص کو اقتدار سے کوئی نہیں. میں نے کہا جی مجھے اس کے اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, کل کم از کم بروز قیامت ہم اس میں شریک نہ ہوں کہ جی اس جرم میں ہم بھی شریک تھے. تو ہم نے نظریے کی بنیاد پہ چھوڑا تھا, اور خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ عوامی نظریہ تھا.
وہ عوام کی خدمت کا نظریہ تھا, وہ ایک وراثت کی سیاست کا نظریہ نہیں تھا. میں تو ایک چیز بڑے خوشی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے وراثت کی سیاست نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب خان صاحب چلے جائیں گے یا اس کی صدارت سے ہٹیں گے تو کوئی ایک عام پاکستانی آ کے اس پارٹی کو لیڈ کرے گا, اس کی قیادت کرے گا. وہاں تو آپ دیکھ لینا, ایک تو باریوں کی سیاست ہے اور ایک پھر سیاست وراثت کی سیاست ہے. مطلب میاں صاحب جائیں گے تو میاں صاحب کا بھائی آئے گا, میاں صاحب کا بھائی جائے گا تو میاں صاحب کی بیٹی آئے گی, اس کا بھتیجا آئے گا. تو ہم جو ان نسلوں کے غلام نہیں ہیں, پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہم 22 کروڑ لوگ ہیں اور ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم سمجھ رکھتے ہیں. اور خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ خان صاحب نے آتے ہی لوگوں کو زبان دی ہے, ان کو بولنے کا حق دیا ہے اور ان کو سوچنے کا موقع فراہم کیا ہے. ان لوگوں نے تو قوم کو جو ہے نا وہ پسماندہ رکھ کے, ان کو تعلیم سے دور رکھ کے اقتدار کیا ہے. اور اقتدار کا ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو روٹی کے چکر میں ڈالے رکھو اور ان کو سوچنے کا موقع ہی نہ دو. اور ہمیں سوچنے کا موقع خان صاحب نے دیا اور آج قوم بولتی بھی ہے اور اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل. بہت پیاری بات آپ نے کی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر تمام الیکشنز کا بھی دور ہے اور ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں جو لوگ یہاں پہ سامنے آتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانے پہچانے ہوتے ہیں. کیا اس بار کوئی نئے لوگ آئے ہیں, نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے الیکشنز میں, کیا کہیں گے سر؟ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر جو ابھی بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نئے چہرے آئیں گے, کیونکہ ہم تبدیلی کا ایک نعرہ لے کے آئے ہیں نا, تو ہم سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہی روایتی قسم کے سیاستدان اس میں نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اسلام آباد کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں, الحمدللہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہمارے پاس ہیں اور وہ جس انداز کے اندر اپنے حلقوں کے اندر فوکس ہے اور حلقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ہمارے 3 ایم این ایز راجہ خرم ہو گئے, علی نواز اوان صاحب ہو گئے, اسد عمر صاحب ہو گئے, وہ ہر وقت اپنے حلقے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے اپنی سیاسی زندگی کے اندر کہ اس طرح کی مومنٹس کبھی حلقوں میں نہیں رہی جو آج موجود ہے. اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ چارج ہے اور انشاءاللہ عوام اور ہمارے نمائندوں کا آپس میں بڑا ایک قریب تعلق ہے اور ایک رابطہ ہے اور وہ انشاءاللہ رزلٹ آئے گا اور اسلام آباد کے اندر ہمارا میئر آئے گا. اور اسلام آباد کے جو بنیادی مسائل ہیں جو 1960 میں اسلام آباد بنا, بے شمار ایسے متاثرین اسلام آباد ہیں جو ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں, جن کے آباء و اجداد کی قبروں پہ اسلام آباد بنا تھا, جنہوں نے اسلام آباد کو بنانے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی زمینیں تک قربان کر دی. اگر ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا تو وہ بڑا گمبھیر قسم کے مسائل ہیں. تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہو رہی ہے حکومت لیول پہ بھی کہ ان تمام مسائل کو ایڈریس کیا جائے. اور اگر بلدیاتی الیکشن کے اندر ہم کامیاب ہوتے ہیں, ہمارا میئر آتا ہے, تو پھر سی ڈی اے اس کے متحد ہوگا اور ہم انشاءاللہ اسلام آباد کے سارے مسائل حل کر کے آئندہ الیکشن کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ. بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب کوئی بھی پارٹی جب گورنمنٹ میں آتی ہے تو جو اس کو بیس یہ چیز کر رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کے پچھلے جو 5 سالہ جو کارکردگی ہے اس کی بیس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. عوام کیا اس سے خوش ہیں یا اس سے خوش نہیں ہیں, یہ اور بات ہے کہ جو ایلیگیشن لگائی جاتی ہیں, جو اس کے ساتھ ساتھ مخالفتیں کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت کی جو لگ پولنگ کی جاتی ہے, یہ تمام کے تمام معاملات دھرے رہ جاتے ہیں. لیکن جب عوام کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہی پارٹی جس کے ہزاروں مخالفین ہوتے ہیں وہ تمام مخالفتوں کے لیکن اس کے باوجود دھاندلی ہو گیا. لیکن یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے سر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا یہ کارآمد ثابت ہوگی؟ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے وہ تو ایک شفاف قسم کا الیکشن چاہتی ہے, ٹھیک ہے. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کیونکہ انہیں کبھی شفاف الیکشن ان کو ہضم نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ الیکٹرانک مشین آ گئی, اور یہ ایک صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا, دنیا میں ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور ایک کامیاب تجربہ ہے. اچھا فار ایگزامپل میں نے پہلے بھی آپ کے ایک شو میں بات کی تھی کہ اگر آپ کو اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے, آپ کو کوئی شک ہے, تو آپ اس کا حل دیں نا, اس پہ ڈسکشن کریں. مطلب یک طرفہ طور پہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شیخ محسن عتیق صاحب نے. السلام علیکم سر. السلام. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ. ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو اور گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کمپلیٹ ہونے کو جا رہے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں اپروکسیمیٹلی, اور آنے والے جو 2 سال ہیں اور اس کو ہم بیس کرتے ہوئے ہم کیا فورکاسٹ کر سکتے ہیں, اور کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ نے ان 3 سالوں میں کیا نہیں کیا کہ وہ ان 2 سالوں میں 2 سالوں میں کریں گے, کیا پلاننگ ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف جی گورنمنٹ جو ان سے اس ٹائم تیار ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, ترقیاتی پیکیجز دینے کے لیے, اور عوام کو جو ان سے نا اس کے ثمرات جو آنے والا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی بہتری کا ٹائم ہے. آپ کے پبلک کے حوالے سے جتنے ترقیاتی پیکیجز ہیں, عوام کے ذاتی جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مستقبل جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 12 ستمبر کو ووٹ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن یہ جو کمپین ہے آپ کی یہ کیسی جا رہی ہے, اور آپ کی پارٹی کے جو تمام جوان امیدوار ہیں آپ نے میدان میں اتار دیے ہیں, کیا وجہ ہے یہ بھی بتائیے گا. 12 ستمبر کو جو الیکشن ہو رہا ہے کمپین بڑی زبردست جا رہی ہے, لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, اور ہم نے جو اتنے امیدوار اتارے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام نوجوانوں کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ ہیں. اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے, لوگ تبدیلی کی طرف ہیں, نئے لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بھاری اکثریت سے آئیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کا سیالکوٹ کی جو سیاست میں بڑا نام ہے ان کا, آپ اپنے والد کے حوالے سے کتنے بینیفیشل ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی میں سارا بینیفیشری اپنے والد کی وجہ سے ہوں. ان کا سیاست میں پچھلے 30 سال سے بے لوث کارکردگی ہے, وہ عوام میں اور لوگوں میں ہمیشہ سے ان کے غمی میں, ان کی خوشی میں, اور ان کے جتنے لوکل مسائل ہیں اس میں بڑی محنت کے ساتھ بے لوث طریقے سے ان کے کام کرتے ہیں, اور آج اسی کے ثمرات ہیں کہ کس گلی میں, محلے میں, علاقے میں میں جاتا ہوں تو لوگ بڑی بھرپور انداز سے, کوئی میرے دادا کی طرف سے کہتا ہے کہ ان کے کہنے پہ تمہیں ووٹ دے رہے ہیں, کوئی میرے والد صاحب کی طرف سے کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں ووٹ دینا, اس کے ثمرات نظر بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہم بہت پور اکثریت سے جیتیں. اور اگر سر آپ وہاں پر جیت گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے بہت مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کس طریقے سے ان کو حل کریں گے؟ میں نے جو اپنا مینیفیسٹو بنایا ہے, میرا عزم آپ کی بے لوث خدمت, انشاءاللہ تعالی جیت کر سیالکوٹ کے لوگوں کی بے لوث خدمت کی جائے گی. ان کے جتنے بھی مسائل ہوں گے کنٹونمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی انہیں ڈور سٹیپ پہ حل کیا جائے گا, اور اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا میکنزم طے کیا جائے گا تاکہ جو لوگوں کی ترجیحات ہوتی ہیں, جو ان کے مسائل ہوتے ہیں, انہیں جتنا ریلیف دے سکیں, اور ایک ایسا میکنزم طے ہو سکے کہ ان کے جو مسائل ہیں انہیں اتنا آسانی سے حل کیا جا سکے کہ لوگوں کو کسی قسم کی سختی کا نہ سامنا کرنا پڑے. اچھا سر, یہ 3 سال تو گزر گئے, آپ کے سامنے مہنگائی ہے, مہنگائی کا جو گراف ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بہت اوپر جا چکا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے جن کی وجہ سے جو مہنگائی کا گراف ہے وہ کسی حد تک کم آ جائے؟ پچھلی گورنمنٹ کے جو کیے کرائے وعدے تھے اسے پورا کرنے کے لیے اس میں جو مسائل آ رہے تھے اس کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے دن رات محنت کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے 2 سال ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو ثمرات نظر آئیں گے. اور عوام میں اس ٹائم اگر کوئی بھی عوام کسی پہ ٹرسٹ کرتی ہے تو وہ صرف عمران خان پہ کرتی ہے, اور اس کی ٹرسٹ کرنے کی بڑی وجہ اس کی ایمانداری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کرنٹ ڈیفیسٹ یا اور جتنے بھی معاملات تھے ہماری گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے ان پر قابو پا چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سال میں عوام تک اس کے ثمرات نظر آئیں گے, اور مستقبل میں آپ کو تحریک انصاف جو ہوتی ہے پورے پاکستان میں گونجتی نظر آئے گی. محسن عتیق صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ان پاکستان جو بستے ہیں پاکستان میں, ان کے لیے تو آپ کی گورنمنٹ نے کافی کچھ کیا ہے, لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو بھی وہ بھی پاکستان کا دل ہیں, پاکستان کی جان ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, ان کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ اوورسیز کے لیے دیکھیں, عمران خان صاحب جو ان سے ہیں انہیں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے سامنے ٹاک شوز کرتے ہیں, پبلک ٹیلی فون کالز پہ آتے ہیں, اور ان کے جتنے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو اوورسیز تھے
ان کے مسئلے مسائل اتنے زیادہ تھے کہ وہ رہتے تو باہر تھے, ان کی پراپرٹیز بھی پاکستان میں ہوتی تھی اور ان پہ قبضہ مافیا کے بیٹھ چکا ہوتا تھا. اب انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی پورٹلز بنائے, ڈفرینٹ قسم کی شکایت سیل بنائے اور ایک ایسا میکنزم بنایا جس میں وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے, ان کی بات سنی جا رہی ہے. ہمارے محکمے ایک فون کال پر ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی آنے والا وقت بھی بہتر ہوگا اور ہمارے اوورسیز کے آنے لیے والا دن عمران بہتر ہوگا اور امید پہ دنیا کام ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ادھر پھر پاور شو آپ کے سامنے ہمارے سامنے دیکھنے کے ملتے ہیں, اور کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اب کوئی پھر سے یو ٹرن مارے گی یا کوئی پنچ دے گی حکومت کو؟ پی ڈی ایم تو دیکھے بکھر چکی ہے. اب تو نہ زرداری کا کوئی پتہ ہے, نہ شہباز شریف کا, نہ مریم کا. مولانا فضل الرحمان صاحب بیمار ہیں, تو اس ٹائم تو پاکستان میں اگر کوئی شخصیت نظر آ رہی ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب. اچھا, یہ بیماری کی اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ عمران خان کو اوپر جاتا دے کر مولانا فضل الرحمان بیمار پڑ گئے؟ عمران خان جونسن ہے ایک لیڈر ہے اور اس کا لیڈر ہونے کی وجہ اس کی ایمانداری ہے. لوگ ایماندار لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جب ایماندار لوگ آگے آئیں گے تو ان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ملک کو بھی جونسن ایک بہتری. محسن صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم میں بے شمار قسم کے رہنما ہیں, آپ کو پتہ ہے کولیشن ہے, کولیشن پارٹیز ہیں, تو ان کو بار بار فضل الرحمان صاحب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کوئی اور نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان جو ان سے پی ڈی ایم کے میں لیڈر تھے, تو اس کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی تھی وہ عوام میں بھی صفر رہی اور اپوزیشن جو سی تھی وہ آپس میں بھی یکجا نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذاتی مفادات تھے, وہ اپنی ذاتی مفادات کے ساتھ پی ڈی ایم میں شامل ہوئے اور جو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اس کے ثمرات نہیں مل رہے یا ملتے رہے ہیں تو وہ ویسے ہی سائڈ پہ ہوتے گئے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے تھیں جناب مریم صفدر صاحبہ, وہ بڑی لیڈ کر رہی تھیں, بلاول کے بھائی کہہ رہی تھیں, بڑے آنے جانے لگے رہتے تھے, لیکن آج کل وہ بیک فٹ پہ چلے گئی ہیں اور شہباز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں. کیا مریم نواز شریف تھوڑی تھک تو نہیں گئی؟ اس میں جی دو گروپ بن گئے ہیں, ایک مریم صاحبہ کا ہے, ایک شہباز شریف صاحبہ کا ہے. ان کے لوگ انہیں نہیں اچھا سمجھتے, دوسری پارٹی کے لوگ پہلی پارٹی کو نہیں اچھا سمجھتے, تو یہ آپس میں تضبط کا شکار ہے. اٹ مین جس کہ کی اگر وجہ سے واپس میں ان یہاں کا ریٹ جڑ رہا تو پھر پارٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ یہ جی پارٹی سروائیو تو بڑا مشکل لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک پارٹی نہیں اب ایک گروپ بن چکے ہیں. اس میں دڑا ان بندی کے ہو چکی ذیلی ہے. گروپ بن چکے ہیں, دڑا بندی ہو چکی ہے. ان گروپس کی وجہ سے کوئی کہتا ہے کہ میں فلانے گروپ میں ہوں, میں فلانے گروپ میں ہوں, تو آپ دیکھیے یہی حال ان کا لوکل اس سڑکوں کا پہ ان کے سولوشن پھر ورکرز یہی کا ہوگا ہے. کہ اگر کیا نام ہے شہباز شریف صاحب کی کوئی نہیں مان رہا ایک گروپ, اور دوسرا مریم کی نہیں مان رہا, پھر نواز شریف صاحب خود نہیں آ رہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر نواز شریف صاحب خود آنا پڑے گا یا ہمیں ان کے لانا پڑے گا؟ میرے خیال سے لانا ہی پڑے گا, کیونکہ جو حالات ہیں اس ٹائم ملک کے, جس طرح پچھلے دوار میں ہمارے ملک کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں جو ان سے نا زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور زرداری نے کہا میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا, اور آپ نے دیکھا دونوں نے کچھ نہیں کیا. ایک واحد لیڈر آیا دونوں ایک عمران ہو خان, گئے دوبارہ. جس نے دونوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کا احتساب کیا, اور ان شاء اللہ تعالی وقت بڑا قریب ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک پاکستان دوسرے کو کرپٹ کر رہا ہے اور دوسرا پہلے کو کرپٹ کر رہا ہے, اٹ مین کہ ڈکلیئر دونوں کرپٹ ہیں, تو پھر ان میں سے اچھا کون ہوا؟ اچھا دیکھیے, اچھا تو وہی ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے, اور اگر ان لوگوں نے پاکستان کے لیے سوچا ہوتا, بندر بانٹ نہ کی ہوتی, تو آج ہمارا ملک اس نہج پہ نہ آیا ہوتا. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں, پاکستان میں اور مسلم ممالک میں اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے وہ عمران خان کا نام لیا جاتا ہے, اور وہ نام اسی لیے لیا جاتا ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان ہی ہے جو پاکستان کو بھی اور مسلم ممالک کو بھی لیڈ کر سکتا ہے. اچھا, پوری دنیا مان گئی عمران خان صاحب کو, پوری دنیا میں بول بالا ہے عمران خان صاحب کا, لیکن پاکستانی جو عوام ہے ابھی تک نہیں مانے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مہنگائی ہے؟
پاکستانی عوام جی عمران خان پر ٹرسٹ کرتی ہے، آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں کے نوجوان بزرگ بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں. آج بھی دیکھیے عمران خان جب سڑکوں پہ نکلتا ہے تو پاکستان کی عوام ہمیشہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے. اور عمران خان ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ملک کو اس ٹائم نکال سکتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں تو اس ٹائم کوئی لیڈر موجود نہیں ہے، اور لیڈر صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان. محسن صاحب، ہمیں یہ دیکھیے کہ سننے میں یہ ملتا ہے کہ غریب کے لیے چاول، چینی، آٹا، دال یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر جو امیر کی بات کی جائے تو اس سے گاڑیاں لینی ہوتی ہیں، لینڈ کروزر لینے ہوتے ہیں، عالی عالی شان بنگلے لینے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے تو مہنگائی میٹر کر ہی نہیں رہی ہوتی. تو جو مہنگائی ہوتی ہے بیسیکلی غریب عوام کے لیے ہوتی ہے. یہ جو گروسری کی جو چند اشیاء میں نے گن کے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں اگر ریلیف دیا جائے، سبسڈی دی جائے، تو اگر عوام خوش ہو جائے گی، غریب عوام خوش ہو جائے گی، تو پھر وہ یہ رونا نہیں ہوگی کہ مہنگائی آ گئی. تو آپ کی گورنمنٹ یہ چند چیزیں سستی کیوں نہیں کر دیتی؟ آپ دیکھیں جو ہمارا لاسٹ بجٹ آیا اس میں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. تو جو اشیاء اجناس ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ ہماری ورک کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی مہینے ڈیڑھ میں ہمارے پیکیجز آ رہے ہیں، سبسڈی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے ان لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، انہیں روزگار بھی مہیا ہوگا، اور اشیاء کیا یہ اجناس صرف بھی جو سیالکوٹ کی جو عوام ہے ان کے لیے یا پورے پاکستان کی عوام کے لیے؟ اسلام آباد کے لیے بھی ہوگا؟ پورے پاکستان کی عوام کے لیے. اب ہم نے یہ دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ جب 60 روپیز آئی تھنک سو جو ہماری شوگر تھی، چینی کے جی بن گئی تھی، اس کے اوپر آ گئی تھی، تو یوٹیلٹی سٹورز کے باہر اتنی لمبی لمبی لائن لگ رہی تھی جیسے فری تقسیم ہو رہی ہے. اور جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کے جو مالکان ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو چینی کا جو سٹاک آ رہا تھا، انہوں نے سننے میں اور یہ مشاہدے میں یہ چیز، ریسرچ میں یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے باہر سے اس کا مینس کہ آؤٹ ڈور کے تحت ہی اس کو کسی اور کے گودام میں لے کے جاتے، اور کوئی ایسی ڈیل ہوئی تھی کہ وہ جو سستی چینی آتی ہے اس کے مہنگی کر کے بیچی جاتی، اور عوام بیچارے پھر لائنوں میں لگے رہتے. کیا یہ جو لائنوں کا جو کلچر ہے اس سے پہلے تھا، تو کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو ختم کر سکتی ہے یا نہیں ختم کر سکتی؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں پہلی دفعہ اگر چینی مافیا کو کسی نے ہاتھ ڈالا تو عمران خان نے ڈالا، آٹا مافیا کو ہاتھ ڈالا تو عمران خان نے ڈالا. یہ وہ لوگ عمران خان بیٹھ کے کے تھے، اپنی مرضی کے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ریٹ نکالتے تھے اور لوگوں پر اس کا بوجھ ڈالتے تھے. آپ نے دیکھا عمران خان نے اپنے سیاسی تعلقات سے کر ایک انصاف فراہم کیا، اور غریب لوگوں کا سوچتے ہوئے چینی مافیا کو ایک ایسا سکنجا ڈالا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کسی بھی ایسے مافیاز میں اس طرح کی سخت یا ہمت نہیں رہی کہ وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے لوگوں کو بلیک میل کر سکے، ایک چیز اور بھی دیکھیں یا کہ ان پر جس طرح بوجھ آپ نے ڈال کہا کہ سکے. جو انتخابات آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی گورننس میں ہوتی ہے، حکومت میں ہوتی ہے، تو اسی کو ہی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں آواز ان کے بریک ہو رہی ہے. نمائندوں کو حصہ ملا ہے اور وہی جیتتے ہیں. تو کیا جو لوکل باڈی پہ جو لوگ آئیں گے، حکومت کریں گے، تو کیا ان کے اور عوام کے ساتھ رابطہ تو رہے گا، لیکن کیا اچھے لوگ آئیں گے تو کیا عوام اچھائی کے ساتھ جو ایک توقع لے کے ان کے ساتھ جائے گی، یا پھر وہی مطلب رفو چکر ہو جائیں گے، وہ بھی اس وائی میں فائی ایشو ملیں گے بھی نہیں؟ ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، اور بہت زبردست قسم کی باتوں کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری رہا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ابھی اور بھی بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن ہم نے یہ آپ کو بھی بتانا تھا کہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے. ایک گڈ نیوز ہے آکاشا صاحب کے لیے کہ جو گروسری کی جو چیزیں ہیں یو نو ویری ویل کی جو استعمال ہو رہی ہیں، اس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، اور ڈفرینٹ اور چیزیں، گھی وغیرہ ہے، کوکنگ آئل ہے، ان میں سبسڈی دی جائے گی اور ان کو سستا کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اگلے مہینے تک لی جائے گی. اور یہ ساتھ مان کے کب دے جائے گی جی آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ جی ابھی آپ کی معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے، اور خان صاحب اس میں پوری طرح فوکس ہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اور یہ اپوزیشن جو وویلا کر رہی ہے، جو ڈرامہ کر رہی ہے، یہ اب کامیاب نہیں ہونے والا. 2021 ہے، عوام بہت کچھ سمجھ چکے ہیں. ابا بچاؤ تحریک جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہونی، مال بچاؤ تحریک اب کامیاب نہیں ہونی. عوام کو پتہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان اور یہ جو عذاب پاکستان پہ نازل ہوا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور انہیں پتہ ہے، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں
کہ عوام کو تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہے اور دو بندے آ کے پیچھے سے اس کو دھکا دیتے تھے, اس کو دریا کے اندر گرا دیتے ہیں, اور ایک آدمی جو راہ گزر رہا ہے وہ دیکھتا ہے یار ایک بندہ ڈوب رہا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, کنویں اس میں دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اب وہ جو بچانے والا ہے وہ اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات, اگر نہیں بھی کامیاب ہوتا تو اس نے ایک کوشش تو کی ہے. بالکل. یہ میاں صاحب ہو گئے اور زرداری صاحب ہو گئے, انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دریا میں دھکا دیا ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں نا, اس نے اپنی جان اپنی داؤ پہ لگا دی ہے, اور وہ اس پاکستان کو اس دریا میں سے باہر نکالنا چاہتا ہے, اور وہ کوشش. اب چاہیے یہ کہ وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے, عوام اور قوم کو دھکا دینے والوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ امید ہے کہ وہ یقیناً یہ شخص کیونکہ ایمانداری کے ساتھ, اور جب آپ ایمانداری کے ساتھ کسی مشن میں لگ جاتے ہیں نا تو رب کی رضا آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ رہتی ہے, اور انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے, اور انشاءاللہ خان صاحب ضرور کامیاب ہوں گے اور عوام کو ریلیف بھی. ہم بڑھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں جہاں آرا خاور صاحبہ, اور ہم سے پوچھیں گے کہ جو معاشی جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو انسان بہت سی پرابلمز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کسی کو دینا, کسی کی معاونت کرنا, مدد کرنا, تو ایسے ڈیزرونگ لوگ آپ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں جو ممبرس ہیں وہ اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں, باقی ہمارے جو لوکل زکوٰۃ چیئرمین ہیں جو ہر 10,000 پہ ایک بٹھایا ہوا ہے ہم نے, وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے علاقے کا سروے کر کے اور یہ غریب لوگوں کو نکالتے ہیں, اور پھر یہ ریکمنڈ کر دیتے ہیں, اور وہاں سے ہمارے جو ڈسٹرکٹ آفس ہے وہاں سے ریکمنڈ ہو کے ان کو زکوٰۃ ملتی ہے لوگوں کو. ان میں زیادہ تر بیمائیں شامل ہیں موسٹلی, اس کے علاوہ یتیم بچے شامل ہیں, اس کے علاوہ بزرگ جو شہری ہیں ہمارے ان کی میجورٹی ہے, یا اپاہج ہیں, معذور ہیں کوئی, وہ لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیشن اسکالرشپس بھی دیتے ہیں بچوں کو پڑھائی کے لیے, اگرچہ بہت نامنل سے ہیں وہ, جیسے پرائمری سیکشن کے لیے صرف 75 روپے ماہانہ ہے, سیکنڈری سیکشن کے لیے 175 روپے ہیں. نہیں, یہ جو 175 اور 75 ہے یہ کس آرڈیننس کے تحت اور یہ کب طے ہوا تھا؟ یہ جو زکوٰۃ عشر آرڈیننس بنا تھا اس وقت سے نہیں, یہ 1984 یا 1964 میں آئی تھنک اس وقت سے چل رہا ہے, 84 کا. اب دیکھیں اگر 84 میں جو 75 کی بڑی وقت ہوتی تھی, 80 میں بنا تھا 1980 کا. 1980 اب یہ دیکھیں اب 90 روپیز یا 80 روپیز 100 روپیز, تو بیٹا اگر ہمارا لے کے جا رہا تھا اسکول کالجز میں پر ڈے کے اعتبار سے پاکٹ منی کے لیے, تو مہینہ کہاں سے گزرے گا؟ نہیں, وہ ہم نے لکھا ہوا ہے ان کو, ظاہر ہے یہ بڑی زیادتی ہے. تو وہی نا, اگر اس کو بھی اگر یہاں پہ اگر ہمارے کپڑے چینج ہو رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسکول میں ایجوکیشن جو ہے فری ہے, اس کو بھی چینج ہونا چاہیے نا. یہ بالکل چینج ہونا چاہیے, ہم نے لکھا ہوا ہے, آگے گئی ہوئی ہیں ریکمنڈیشنز. اب انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹینیور میں ہی ہم اس کو پورا کر کے جائیں گے. جو بڑے بچے ہیں یونیورسٹی والے ہیں ان کو 750 دے رہے ہیں ابھی, حالانکہ وہاں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے, لاکھوں روپے آتے ہیں. تو وہ ہماری ریکمنڈیشنز گئی ہوئی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوں گی. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو جتنے پیسے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں, اگر 90-80 کی بات کرتے ہیں اس وقت چلو یہ اسی اعتبار سے اماؤنٹ بھی آ رہی ہے, اماؤنٹ اسی اعتبار سے آ رہی ہوگی, اور اس کو اس کی ویلیو بھی تھی. آج اتنا بے تحاشا پیسہ بھی آ رہا ہے وہاں پہ, اور اس کے مد میں بھی مطلب چند قطرے آگے جا رہے ہیں, تو جو ریمیننگ جو اماؤنٹ جو وہاں پہ ڈمپ ہوئی ہے وہ کیا ادھر ڈمپ ہی پڑی ہے یا وہ کہیں اور لگ رہی ہے؟ جی رائے صاحب آپ بتائیں, آپ میڈم آپ ہماری زکوٰۃ والی کی بات کر رہے ہیں. ڈمپ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا ہے, اس کے اندر سے ایک تو یہ گزارا الاؤنس جا رہے ہیں لوگوں کو, پھر ہم جہیز الاؤنس دے رہے ہیں, وہ تقریباً نہیں بلکہ 20,000 روپے ابھی جا رہا ہے, اور وہ 30,000 کی ہم نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہوئی ہیں. وہ ہے کہ کسی یتیم بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کو شادی بھی, اس میں بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے. جی ہم نے 30,000 لکھا ہوا ہے انہیں, ابھی ہم 20,000 دے رہے ہیں. نہیں مینس کہ 20,000 کا کون سا جہیز آئے گا؟ کون سا جہیز آئے گا؟ وہی چل رہا ہے, وہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کافی عرصے سے چل رہا ہے. اگر 30,000 بھی ہو جاتا ہے تو لیکن آپ دیکھیں جو آرڈیننس ہے اس میں کیا امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی؟ کچھ امینڈمنٹ, یہ جہیز تو بعد میں آیا ہے نا, جہیز بعد میں ہی آیا ہے اس میں. ہاں, لیکن حکومت وقت سے ہم یہ کہیں گے, اللہ جو عہدیداران ہیں, جو مینجمنٹ سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کی بیٹی کی اگر شادی ہو اور اگر ہمارے بیٹے کی شادی ہو
تو اگر ہم یا ہماری بیٹی کی شادی ہو یا ہماری بہن کی شادی ہو تو ہم جہیز میں کتنی اماؤنٹ دیں, کیا 20,000 روپے میں جہیز آتا ہے یا نہیں آتا؟ لیکن اگر نہیں آتا اٹ مین کہ غریب ہے تو وہ غریب ہے, اس سے ہم اس کی 20,000 روپے دے رہے ہیں. آپ کو اس کو جو آپ کے آرڈیننسز ہیں ان میں امینڈمنٹ کیجیے اور ایک دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو ریسٹور کیجیے, تاکہ لوگوں کو اگر چند پیسے اگر ملیں بھی تو وہ ان کو اچھی زندگی تو گزر سکے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل ہم ایگری کرتے ہیں اس سے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو پیسہ ملتا ہے اسی کے اندر سے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے نا. ابھی کووڈ کی وجہ سے اس سال ہمیں جو زکوٰۃ کی اماؤنٹ ملی ہے, پہلے ہمیں 25 لاکھ 25 کروڑ 22 کروڑ, اس کے بعد 20 کروڑ, اس دفعہ ہمیں صرف 16 کروڑ ملا ہے. کووڈ کی وجہ سے زکوٰۃ کلیکشن کم ہوئی ہے, وہ پھر 25,000 کے قریب ہمارے ڈیزرونگ لوگ ہیں یہاں پہ, ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے. تو اسی حساب سے پھر آگے سارا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہاسپٹلس کو ہم دیتے ہیں غریب لوگوں کے علاج کے لیے, ہر ہاسپٹل کو جاتا ہے. جیسے پیمس کو ہم 1 کروڑ روپیہ دیا کرتے تھے, ابھی ہمارے پاس چونکہ اماؤنٹ کم ڈیڈکٹ ہو رہی ہے زکوٰۃ کی, کم کلیکشن ہے, اس وجہ سے کچھ کم اماؤنٹ ہے. 5 ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں ہم, بچوں کے اسکالرشپس دے رہے ہیں, یہ گزارا الاؤنس ہے, جہیز فنڈ ہے. تو یہ چیزیں, کچھ اور چیزیں ہم نئی لانا چاہ رہے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے, چھوٹا موٹا پلمبنگ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی الیکٹریشین چھوٹی سی دکان کھولنا چاہتا ہے اس میں, تو وہ بھی ایک سجیشن چیئرمین صاحب نے دی ہوئی ہے کہ ہمیں الاؤ کیا جائے کہ ہم اس کو انسٹرومنٹس خرید کے دیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا گزارا کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. بہتر کو ہم امید کرتے ہیں. اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا لوگ زکوٰۃ دے نہیں رہے, یا مین کی گورنمنٹ یا ہم جو لوگ ہیں ہمیں وہ ابھی سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرنا نہیں چاہ رہے؟ نہیں, میری بات سنی, چائے پلانی ہے ان کو, پانی بھی پینے کا موقع دیں, لیکن پانی پئیں گے چھوٹے سے بریک میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو, لیکن جب فیصلہ لے لو اس پر ڈٹ جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ ہی کوئی گناہ, تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا, اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا,
اور جو شخص نرمی سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ عزت دار چیز کی قدر کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے. یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مائی ڈیئر ویورز ویری مچ ویلکم بیک. ایک مرتبہ پہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو ود آکاشا یاسین اینڈ محمد اجاز بشیر. اجاز بشیر ہیئر رائٹ ناؤ وی آر ہیئر ٹوگیدر. ہم آپ کے ساتھ ساتھ، آپ ہمارے ساتھ ساتھ. مزہ آ رہا تھا مارننگ شو کرتے ہوئے اور یقین جانے کے بریک تو ہمیں بالکل جی چاہے نہیں رہا تھا، لیکن پانی پینا ضروری تھا. مزے کی باتیں تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں ختم نہیں ہوں اور ہم کبھی بھی بریک نہ لیں، لیکن کیا کریں آکاشا کو پیاس لگ جاتی ہے، سب کو پیاس لگ جاتی ہے تو بریک پہ جانا تو بنتا ہے. اور واسف خان صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، تو جو لوگ جو جلد گھبرانے والے ہوتے ہیں تو ایک دم بریک پہ آ جاتے ہیں، لیکن آپ تو نہیں گھبرائے، آپ بالکل نہیں گھبرائے. آپ ویٹ کر رہے ہوں گے ہمارا بھائی دوبارہ آئے اور بھائی جو انفارمیٹیو چیزیں وہ دوبارہ ڈسکس کی جائیں. جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ساتھ میڈم ہیں. ہم میڈم سے یہ پوچھیں گے کہ جو سما گارڈن میں آپ اس کے جو وہاں پہ سوسائٹی ہے تو آپ اس کی کوآرڈینیشن ممبر بھی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں، اور وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، وہ آپ سے کیا کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی گورنمنٹ کا یا کوئی قبضہ مافیا کا انفلوئنس ہے یا کیا ہے وہاں پہ؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا معاملات ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کا بالکل وہی حال ہے جیسا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان جس حالت میں ملا تھا، جی اسی طرح ہماری جو یہ مینجمنٹ کمیٹی یہ بھی ابھی ڈیزالو ہو گئی ہے، تھوڑے دن پہلے 13 اگست سے ڈیزالو ہو گئی ہے ہماری، ابھی نئے الیکشن ہوں گے. لیکن جس حالت میں ہمیں وہ ملا وہاں پر اکاؤنٹ میں ایک دھیلا تک نہیں تھا، اس کے اندر جو ملازمین ہیں ان کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی تھی، اس کے علاوہ پانی، بجلی، گیس، ہر چیز کے بل جو ہیں اتنے پڑے ہوئے تھے، برا حال ہوا ہوا تھا. تو وہ سوسائٹی جب نئی مینجمنٹ آئی ہے یہ وہاں کے ریزیڈنٹس کا ہے، یہ کوئی پراپرٹی ڈیلرز اور یہ بڑا والا مافیا جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں، یہ ریزیڈنٹ الائیڈ پینل ہے جو کہ آیا وہاں پر، اور آتے ہی انہوں نے خان صاحب کی طرح کام کرنا شروع کیا. اور شروع کا 1 سال ہمیں جو ہے وہ تو مقدمے جھیلنے میں لگ گیا سارا. ابھی بھی بے تحاشا مقدمے چل رہے ہیں، FIA میں چل رہے ہیں، نیب میں گئے میں ہیں، مختلف کورٹس میں چل رہے ہیں مقدمے. تو ایک بندہ ہمارا جو ہے وہ وکیلوں کے پینل کے علاوہ وہ مسلسل ان کے ساتھ انگیج رہتا ہے. تو سوسائٹی کا جو ہے یہ جو پچھلی مینجمنٹ تھی ان کا یہ تھا کہ بے تحاشا کرپشن ہے اور اللیگل پلاٹس بے تحاشا ہیں وہاں پر. جو مطلب ریزیڈینشیل تھے ان کو بغیر LOP میں بھی نہیں ہے اور بغیر CDA کی اپروول کے بغیر نقشے پاس ہوئے وہاں پر کمرشل پلازا بنا دیے گئے ہیں اور اس کی کوئی فیس وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارا ایریا ہے H ایکسٹینشن کہلاتا ہے، وہ وہاں پر ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس نے ڈیولپ کیے پلاٹس دریا کے کنارے کنارے، اور وہ ان کو الاٹمنٹ لیٹر ایشو ہو گئے وہ سوسائٹی سے.
وہ ابھی تک ہمارے ایل او پی میں شامل نہیں ہے. ابھی ہمارا ایل او پی گیا ہوا ہے, اس لیے وہاں پہ اس علاقے میں جو کام ہیں وہ کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں, جو مسائل ہیں وہ حل کرنے, کیونکہ سی ڈی اے اس کی پرمیشن نہیں دیتی. تو وہ ابھی ہم نے بھیجا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپروو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم یہ جو 3 سال ہم لوگوں نے وہاں پہ گزارے ہیں, اس میں الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے. کوئی ہم نے پلاٹ بائیفرکیٹ نہیں کیا, کوئی پلاٹ ہم نے جو ہے وہ ریزیڈینشیل سے کمرشل نہیں کیا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ پانی, بجلی کے مسائل جو حل کرنے کی کوشش کی ہے. سیکورٹی کے معاملات کیسے ہیں وہاں پہ؟ سیکورٹی کے معاملات مطلب اتنے بہتر تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے وقت میں کافی بہتر ہوئے ہیں. جی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بحریہ ٹاؤن میں. بحریہ ٹاؤن ایک پاکستان کی زبردست قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے, اس کی بھی یہ دیکھیں کہ درینہ مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں. وہاں پہ سنیچنگ ہو رہی ہے, تھرفنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مین کہ جو وہاں پہ گرین بیلٹ تھا, جو وہاں پہ جو خوبصورتی کے لیے رکھا گیا تھا, اس کے اوپر وہاں پہ کنسٹرکشن جاری ہے. کیا ایسا تو وہاں پہ آپ کے یہاں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا, جو گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر قبضے کیے ہوئے. ابھی ایک صاحب کا قبضہ ہوا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی تھی ان سے چھڑوانے کی. تو بس وہ مختلف قسم کی سفارشیں ادھر ادھر سے پریشرائز کروانا, لیکن ابھی تک وہ پھر سٹے لے آئے اگلے دن ہی جا کے. ابھی وہ ویسے ہی پڑا. ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, ہم روڈز بنانے شروع کرتے تھے وہاں پر, ادھر سے وہ اگلے والے جو ہیں وہ سٹے لے آتے تھے, کام رک جاتا تھا. ابھی ایک پوسٹ آفس وہاں پہ بننا ہے, اس کے لیے انہوں نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے. ابھی تک وہ سٹے چل رہا ہے. پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کے اچھے کاموں میں روڈ اٹکاتی ہیں, ان لوگوں کو پنچ کرنے کا, ان لوگوں کو لیگ پولنگ کا شوق ہوتا ہے, لیکن ان کی یہ جو حرکت ہوتی ہے زیادہ دیر کبھی بھی نہیں چل سکتی. ایک ٹائم فریم ان کو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, اور اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو ذبح ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. ایسے لوگ چاہے کتنے بھی روڈے کیوں نہ اٹکائیں, کسی سوسائٹی میں جو شریف آدمی ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے کتنے ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگائیں, لیکن یاد رکھیے گا کہ جب قلم پھرتی ہے, جب اسے انسان سے حساب کتاب مانگا جاتا ہے, پھر وہ حساب کتاب مانگا جاتا ہے, اس انسان نے دینا ہی ہوتا ہے. انسان کو کسی خوش فہمی میں کبھی بھی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق کو اگر ایک انسان تنگ کر کے, اس کا دل دکھا کے, اور اس کے ساتھ برا سلوک کر کے اور اپنے آنگن روشن کرے گا, کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سب کے لیے برابر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر سب کو ایکولائز پیدا کیا, ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کی ڈگنیٹی کو, کسی کی فریڈم کو ہم چھینیں. ہم کون ہوتے ہیں چھیننے والے, لیکن جو چھینتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنے منطق کے انجام تک پہنچاتا ہے. ہم بڑھیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہیں راجہ عطاء الرحمان صاحب. سر, دنیا کا جو سب سے عظیم شان جھوٹ ہے, آکاشا گس کر کیا ہو سکتا ہے؟ عظیم شان جھوٹ یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے اس کو پاکستان کبھی ہضم نہیں ہوتا. پاکستان خوشی کبھی ہضم ہوتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان کو کیا لگی, پاکستان کے لیے افغانستان کو کیا لگی. مانتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, اگر افغانیوں نے اگر وہاں پہ فتح حاصل کی ہے 20 سال مسلسل, نہ صرف وہاں پہ امریکیوں کو بگایا ہے بلکہ انڈیا کو بھی کک مارے ہیں وہاں پہ, تو یہ انڈیا کو وہاں پہ چترول ہوا ہے, تاریخی چترول ہوا ہے. تو وہ پھر ابھی بھی وہ پاکستان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا, یہ تو چلو ہم تو ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتیں اگنور ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ان کو بار بار کیوں رول پڑ رہے ہوتے ہیں, کہ تکلیف ہو رہی ہے. تو کیا کہیں گے انڈیا کے بارے میں؟ اچھا, اس خطے کے اندر نا بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. افغانستان کے اندر امریکنز, آپ کو پتہ ہے پچھلے 20 سال سے ایک جنگ کا ماحول تھا. وہاں پہ لوگ جو ہے افغانستان کے اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. انڈیا, آپ دیکھیں جس دن سے امریکنز فوجیں وہاں سے نکلی ہیں تو ان کا میڈیا جو ہے بڑا سیکھ پایا ہے. ان کے اینکر دیکھ لیں, مطلب چیخ رہے ہیں ایک لحاظ سے, اور چیختا وہی ہے جس کے دم پہ پاؤں آتا ہے. تکلیف اب آ کے انہوں نے افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی, ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا. 20 سال سے وہ نیٹ ورک بلوچستان کے اندر, پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر وہ دہشت گردی کرتے تھے اور پاکستان کو انڈر پریشر لاتے تھے. اب کیونکہ وہ ان کے ہواری جو ہے وہاں سے چلے گئے ہیں, اور خالصتاً جو اخوانی تھے ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے اس میں, تو انہوں نے کلیئر کٹ ایک میسج دیا ہے دنیا کو کہ ہماری سرزمین اب کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور پاکستان کے خلاف کیونکہ وہ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا وہ متاثر ہو گیا ہے, اور پاکستان سیف ہوتا جا رہا ہے, اس وجہ سے انہیں تکلیف ہے اور وہ چیخ رہے ہیں. اور کیا دبنگ اسٹریٹجی تھی ہماری گورنمنٹ کی, عمران خان صاحب کی, کہ انڈیا بھی وہاں سے کنفرم سی بات ہے کک آؤٹ ہو گیا, اور امریکہ کو بھی وہاں سے رول بیک کرنا پڑا.
کیا زبردست. اور کیا کہیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, لانگ ٹرم ہے. بالکل ایسا ہی. خان صاحب جو پالیسیز بنا رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد آئے گا, اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو برائٹ ہو جائے گا. اور خان صاحب اس کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں نا. انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا. اور وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے اور لوگ نوکریاں کرنے یہاں پاکستان میں آئیں گے, تو جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہو جائے گی دنیا میں, آپ کا سبز لالی پرچم سربلند ہو جائے گا, تو پھر آپ کو یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. پہلے آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اپنی معیشت کو سنبھالنا ہے, اپنے لوگوں کو ایک ٹریک پہ لانا ہے. آپ کی عدلیہ, آپ کی انتظامیہ, بہت سارے مافیاز ہیں جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. عطا الرحمان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو افغانستان کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں جو پاکستان کی ابھی کیا فارن پالیسی بنے گی؟ دیکھیں ہم نے تو کلیئر کاٹ ایک میسیج دیا ہے خان صاحب نے نا, امریکنز کو کہا ہے کہ جی ایبسلوٹلی ناٹ, آپ جو حکم جاری کریں گے نا وہ دنیا کا ایک چودھری بن کے, وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آپ کے سامنے وہ اس انٹرویو کے اندر جب خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا تو وہ گھوڑا ایک دفعہ ہل کے رہ گیا کہ یہ کون سا ایسا شخص پاکستان کے اندر آ گیا ہے, ورنہ یہاں تو بھوٹو والے بھی آتے تھے اور وہ بھی سر تسلیم خم کرتے تھے, اور یہ پہلا بندہ ہے جس نے اتنا بولڈ طور پہ جا کے سٹیپ لے کے اور کہا کہ جی بالکل ایسا نہیں ہوگا. اور یہ شخص ایسا ہے کہ نہ پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولتا ہے نہ دنیا سے جھوٹ بولتا ہے. بہت سارے فورمز پہ جا کے خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میاں صاحب یا زرداری صاحب سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کبھی خواب میں بھی گلبوشن کا نام نہیں لیا, وہ ڈر جاتے ہیں کہ جی اس کا نام نہیں لینا. خان صاحب دبنگ ہو کے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کو ایک مقام پہ لے کے جائے گا انشاءاللہ. 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ خان صاحب گورنمنٹ ہے اور ڈھنگ کے وجہ ہے پورے ملک میں, نہ صرف بلکہ پوری دنیا مان رہی ہے. ایک برٹش اینالسٹ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم بہت لکی ہے, خوش قسمت ہے کہ ان کو عمران خان صاحب جیسا لیڈر ملا, لیکن ان لکی بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جس وقت میں ملے ہیں اب عمران خان صاحب کو اتنا ٹائم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اپنے تو اپنے ہمارے غیر بھی اس چیز کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں, وہ اس کو مانتے ہیں, عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر سلیوٹ کرتے ہیں اور ان کو انگیج بھی کرتے ہیں, ان کو انکریجمنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم وہ واحد قوم ہم ہیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھینس بھی ہو نا جو پارلیمنٹ ہاؤس میں وہاں بندی ہو, بڑے فخر کے ساتھ لیتے ہیں. یہ بھینس کتنے کی لائی ہے؟ 12 لاکھ 12.5 لاکھ روپے کے لیے. کیوں لائی ہے بھائی اتنی مہنگی بھینس؟ یہ باہر تو میں اس میں اور کچھ نہیں ہے, بس یہ میاں صاحب کی, میاں صاحب کی ہے نا, اچھا زیادہ دودھ دیتی ہے. نہیں دودھ زیادہ نہیں دیتی, یہ میاں صاحب کی بھینس ہے. تو کیا کہیں گے 3 سالہ جو ہماری گورنمنٹ کی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ رہی ہے, مین کردگی رہی ہے, کیسا گزرا 3 سالہ دور؟ ابھی آپ نے ایک بات کی عمران خان کے بارے میں, تو عمران خان کے بارے میں ایک باہر کے پارلیمنٹیرین نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں نا یہ سلیکٹڈ ہے اور الیکٹڈ ہے, کہ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو یہ بڑی بہترین سلیکشن ہے, اور اگر یہ الیکٹڈ ہے تو میں داد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا. جی تو یہ ہے کہ خان صاحب نے آتے ہی جو یہاں پہ انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں, ان میں سب سے پہلا تو احساس پروگرام ہے. اور احساس پروگرام جو ہے اس کو دنیا کے 3 بہترین پروگرامز جو ہیں, دنیا کا 3را بہترین پروگرام جو ہے وہ ریکگنائز ہوا ہے, اور اس میں مختلف ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاورٹی اور ہر چیز کے بارے میں جو ہیں اس میں چل رہے ہیں, جس میں سے ایک لنگر خانہ بھی جو ہمارا خان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا وہ ہے, جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں کھانے کے سلسلے میں بھی اور رہائش کے سلسلے میں بھی, اور خان صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا آپ کو صحت کارڈ ہے, راشن کارڈ کا بھی اجرا ہو رہا ہے. جو آپ کو ہو رہا تھا نا مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس میں غریب لوگوں کے لیے راشن کارڈ کا بھی اجرا ہو رہا ہے, جس سے ان کو ہر مہینے جو ہے راشن ملے گا. اس کے علاوہ نوجوانوں کو قرضہ اسکیم وہ بڑی بینیفیشل ہے, اس سے ہماری جو یوتھ ہے وہ اپنے کاروبار کر رہی ہے, مختلف قسم کے کاروبار کر رہی ہے. خواتین کو گاؤں دیہات میں بکریاں اور مرغیاں خریدنے کے لیے قرضے ملے, جس سے وہ بھی وہاں پہ جس طرح چھوٹے چھوٹے ریوڑ بنا کے اور اسے اپنی ارننگ کری ہیں, دستکاری اسکول وغیرہ ہے اس سے کر رہے ہیں. پھر کم آمدنی والے لوگوں کو جو مکان بنا کے دے رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا 1508
یونٹ جو ہیں وہ غریب لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ خان صاحب نے آ کے, کیونکہ ان کا تو جو ذہن میں خان صاحب کی ایک چیز تھی جس کے لیے یہ آئے ہیں, وہ غریب اور امیر کے درمیان جو دولت کا فرق ہے اس کو ختم کرنا تھا ایکچولی. اور اس کے لیے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کا معیار زندگی اوپر لایا جائے تاکہ وہ ذرا بہتر طریقے سے زندگی گزارے. اس میں ان کے ہیں کہ ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں, ان کو بہتر رہنے کا ماحول دیا جائے, بہتر اسکولز پرووائڈ کیے جائیں. آپ دیکھیں یکساں نظام تعلیم کتنا بڑا کارنامہ ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا, اور اس کے اوپر ابھی بھی لوگ جو ہیں ان کے تحفظات ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے جو اب بیکن ہاؤس کی طرح کے اسکولز ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح, لیکن خان صاحب نے وہ ایک ہی نظام کر دیا. اس پہ ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ واحد پروونس ہے ہمارا جو نہیں چاہتا کہ اس کی عوام جو ہے وہ بھی پڑھ لکھ کر اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں, ان کے مقابلے پہ آئے جو وڈیرے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ 2 بہت بڑے ڈیمز کا پہ کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. 2 بڑی نہریں نکلی ہیں, کئی نئی موٹر ویز ہیں جو بنی ہیں, ہائی ویز بنی ہیں. پورے پاکستان میں 10 بڑے ہاسپٹلز بنے ہیں جن میں سے 3 اسلام آباد میں. لاہور میں 20 سال کے بعد کوئی جنرل ہاسپٹل بنا ہے, کبھی نہیں بنا تھا بیچ میں. 10 بڑی یونیورسٹیوں کا قیام آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازمی قرار دے دی گئی ہے اسکول اور یونیورسٹیز میں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف پہلا قدم ابھی یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے. اور پھر ایک سرنج بھی نہ بنانے والا پاکستان آج کل ایکس رے اور ڈیلائسس مشینیں تیار کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے ہماری. اس کے علاوہ جو ہے میٹرو منصوبے کا نون لیگ نے جو ٹھیکہ دیا ہوا تھا 365 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے دیا ہوا تھا, ہماری گورنمنٹ نے آ کے ترکی کی کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور وہی 304 روپے میں, یعنی اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود جبکہ مہنگائی ہو گئی تھی 304 روپے میں وہ ٹھیکہ ہم نے دیا. اس کے بعد سولر انرجی کا ایک پروجیکٹ تھا جو شہباز شریف نے شروع کیا تھا اور اس کو وہ 25 روپے یونٹ کے حساب سے کر رہے تھے. ہماری گورنمنٹ وہ 5.5 روپے یونٹ کے حساب سے کر رہی ہے. تو یہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے سے معاملات چل رہے تھے اور کتنی مہنگی بجلی وہ ہمیں دے رہے تھے. ان کے ساتھ نئے سرے سے نیگوسیشنز ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے نئے معاہدے ان کمپنیز کے ساتھ ہمارے ہوئے ہیں اور دوبارہ معاہدے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 2 اکانومک زون, ایک فیصل آباد میں بنا ہے ہمارا علامہ اقبال اور ایک لاہور میں ہمارا بنا ہے قائد اعظم, اور 3 اکانومک زونز جو ہیں وہ ابھی بن رہے ہیں, پروسیس میں ہیں. ایران افغانستان سرحد پہ باڑ لگائی ہے جس کی وجہ سے اسمگلنگ رک گئی, دہشت گردی کافی کنٹرول ہو گئی. ہماری اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں نمبر 1 ہو گیا ہمارا. ہماری اسٹاک مارکیٹ بہترین چل رہی ہے, اس میں سٹے بازی بالکل ختم ہو گئی ہے. جینون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور ریمیٹنسز ہمارے بہت زیادہ آ رہی ہیں. فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آپ کو پتہ ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اور آج کل فل سوئنگ میں کام کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی جو آرڈرز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے. اسی طرح کسانوں کو پہلی بار جو ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں قرضے ملے ہیں اور پہلی بار ان کو اپنی فصل کی صحیح قیمت موصول ہو رہی ہے. پاکستان طاقتور ملکوں کی فہرست میں اب 10ویں نمبر پہ آ گیا. افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سیر و سیاحت کے جو ایسے مواقع جو عمران خان صاحب دیکھیں کتنا زبردست ہو رہا ہے. ہاں کے سوات گلیات اور اس کے ساتھ کشمیر, مالکن, ہزارہ ڈویژن میں, ایبٹ آباد میں ایسی خوبصورت جگہیں ہیں جو ہم سنتے تو تھے اپنے پیپر پہ, ان کو بارہا ہمیں پڑھا بھی ضرور ہے, لیکن اب ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی دیکھا, لیکن وہاں پہ ہم لوگ گئے نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز ٹھیک نہیں تھیں اور نہ ہی وہاں پہ ہمارے ریچ تھی. تو خان صاحب کی گورنمنٹ کا زبردست قسم کا اقدام یہ ہے کہ نہ صرف ان ایریاز کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ ان کو اچھی طرح سے ڈیولپ بھی کیا گیا ہے اور کچھ ایسی وہاں پہ سائٹس بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر ڈیٹیل بھی رکھی گئی ہے کہ اگر آپ ان ایریاز میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کس انداز سے آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں, آپ کی ایزی ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ سیلف جانا چاہتے ہیں یا تھرو پبلک ٹرانسپورٹ جانا چاہتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ رہنا, اگر آپ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, دوستوں کے ساتھ اگر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, تو ایک زبردست قسم کا ویو آپ کو دیا گیا ہے. ایک ایسا پیٹریاٹک سسٹم آپ کے تحت یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے کہ جس کے پورا پاکستان ہے بلکہ پوری دنیا اس سے ہمارے پاکستان کو بیسٹ امیج کے طور پہ لے رہی ہے اور اچھا جیسے آپ کے سامنے رکھ رہی ہے.
تو جناب ایک چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے راجاتا اور رحمان صاحب کی جو ابھی لوکل باڈی الیکشنز جو ہو رہے ہیں تو ان میں جو نمائندگان ہوں گے تو کیا اس میں ڈفرینٹ پارٹیز تو اپروچ کریں گے ہی کریں گے، تو کیا یہ اسی طرح جس طرح جو ہمارے وفاق کے گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، باقی الیکشن ہوئے ہیں، تو جو بھی پارٹی جیتی ہے تو دوسری جو ہارنے والی پارٹی اس کے اوپر یہ ایک دم سے ایلیگیشن لگا دیتی جی دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا جو بایو الیکٹرک مشین ہے، ووٹنگ مشین ہے، تو کیا وہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ پاکستان کی اور خان صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنایا جائے، اور اس فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے جو ہے نا جو انسانی ہاتھ کام کرتا ہے نا وہ اس میں گھپلا ہوتا ہے. آپ ایک مشین ہے اس نے کیا گھپلا کرنا ہے، جو لوگ جس طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں گے اس کے ریکارڈ میں آ جائے گا. اور یہ دیکھیں نا اس کے تنقید کا نشانہ تو اس لیے بنائے کہ پاکستان میں یا دنیا میں یہ کوئی واحد مثال ہو. تمام جو یورپین ممالک ہیں وہاں کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک مشین استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اس کا تجربہ کیا جانے کے لیے گورنمنٹ ان سے کہہ رہی ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے. اگر فرض کریں آپ اس مشین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں کرے گی اور اس میں کوئی الفی ڈال دے گا، یہ امکانہ قسم کی جو دلائل ہے نا، مطلب فرض کریں الیکشن کمیشن کو میں کہتا ہوں کہ جی الیکشن ہی پاکستان میں نہ کروائیں کیونکہ جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا کہ پھر الیکشن کرانا ہی بند کر دیں، ایک اسی طرح آپ سسٹم چلا لیں. تو سسٹم میں بہتری لانے کے لیے آپ کو اس کے لیے حل کی طرف جانے کے لیے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، اور اپوزیشن ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن ہے وہ اپوزیشن کو ہضم نہیں ہوتا. اور خان صاحب تو اس کے عادی ہیں، وہ تو کہتے ہیں فتح ہو یا شکست ہو، ہونا فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے. وہ کرکٹ کے اندر وہ نیوٹرل امپائر لے آئے تھے، تو وہ پاکستان کے اندر اسی طرح کا الیکشن کمیشن بھی لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کا جس میں مافیاز اپنا کام نہ کر سکیں. اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اپوزیشن کچھ بھی کر لے، عوام اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور انشاءاللہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی. اپوزیشن اسی طرح کا رونا روتی رہے گی. یہ کب سے لگے ہوئے ہیں اس چکر کے اندر کہ خان صاحب کو رخصت کریں، وہ نہیں کر سکتے. ہاں وہی اپوزیشن کا کام ہے رونا، بھائی وہ ہمیشہ روتی رہے گی، لیکن آپ کیا کرے گی؟ روئے گی نہیں تو ہاں وہ کہتے ہیں نا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، اگر وہ بات نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے. تو کبھی بھی کسی کے باتوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پازیٹیو سینس میں کرتے ہی رہیے تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے. یہی مثال ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان آگے 2 سال اگر اچھے کام کر لیتے ہیں تو اگلے 5 سال ڈیفینیٹلی عمران خان کے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے پورا یقین ہے جی کہ خان صاحب پوری محنت کے ساتھ پورا فوکس ہے، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور خلوص نیت کے ساتھ وہ بندہ اس میں کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ. عوام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اب اویئرنیس آ چکی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں. خان صاحب کی جو سیاست ہے نا وہ پاکستان کی سیاست ہے، وہ ذات کی سیاست نہیں ہے. انہوں نے کوئی سرے مال تو بنانا نہیں ہے، انہوں نے کوئی لندن میں فلیٹ تو بنانے نہیں ہے. وہ لندن اس وقت گیا تھا جس وقت جہاں پہ وہ ہمارے جو یہ سو کالڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے وہ لوہا جو ہے نا وہ کوٹتی تھی، اس وقت اس نے پوری دنیا کے اندر ایک فیم کمایا ہے، ایک نام کمایا ہے، عزت کمائی ہے. اور آپ دیکھ لیں خان صاحب نے 1992 میں کرکٹ چھوڑ دی تھی. 1992 کے بعد جو جنریشن پیدا ہوئی ہے اور جو خان صاحب کی دیوانی ہے، یہ دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. اور خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 20-22 سال کے بعد میری جو ہے ایک نئی قوم تیار ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ تبدیلی آئے گی. اور وہ 22 سال پہلے جس بندے نے یہ بات کہی تھی اور 22 سال بعد وہ تبدیلی آ گئی. تو انشاءاللہ وہ کہتا ہے میں پاکستان کو اس مجدار سے نکالوں گا، تو انشاءاللہ وہ نکالے گا. انشاءاللہ نکالیں گے. ہم بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جہاں صاحبان سے یہ ہم ضرور جانیں گے کہ خان صاحب کی جو اہم سر نے ہمارے سامنے رکھے ہیں آنے والے جو 2 سال ہوں گے، تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں پاکستان آئندہ آنے والے مزید جب 2 سال گزر جائیں گے تو ایک فورکاسٹنگ رکھی ہے ہمارے سامنے کہ کون سے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے؟ دیکھیں اگلے 2 سال میں جو عمران خان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ہے مہنگائی کم کرنا، تاکہ جو عام بندہ پس رہا ہے مہنگائی میں اس کو کچھ ریلیف مل سکے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس عرصے میں، تو ہمارے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. اور دوسرا الیکشن جو ہے اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی
ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے کامیاب ہوں گے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ جن لوگوں نے اس دفعہ ڈیلیور نہیں کیا یا ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی شکایتیں ہیں, کوئی کیسز ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں لیا جائے گا نیکسٹ الیکشن میں. اور یوتھ آئے گی ہماری, جو خان صاحب کا ٹارگٹ ہے کہ نئے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے, جوان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جو بھاگ دوڑ سنبھال سکیں یہاں کی. تو ہمیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت امیدیں ہیں, پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان اپنے نام سے اور اپنے جو اقدامات کیے ہیں اس نے ترقی کے لیے, ان کے حساب سے جو ہے وہ پوری دنیا میں پہچانا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ ہمارا متاثر ہوا ہے آپ کے سامنے کووڈ کی وجہ سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر یہی حالات رہے, دیکھیں پورا ملک کھلا ہے لیکن صرف تعلیمی ادارے ہمارے اس وقت بند ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کتنا ہمارا لاس ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام تھا اس کے اندر یہ کووڈ کی وجہ سے بہت بڑا مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہاں تھوڑا سا دیکھیں, وہی بات ہے نا کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دیا ہے, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہاں پہ آ کے نا کہ جب آپ نے مارکیٹس کھولی ہیں, کاروباری مراکز کھلے ہیں اور وہاں پہ آپ وہ آپ کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. اور تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. آپ کلاسز کو آف کر لیں, آدھے بچے ایک دن بلا لیں, آدھے دوسرے دن بلا لیں. اسکول بند کرنا کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے. فرض کریں کووڈ اگلے 10 سال چلتا ہے تو کیا ہم 10 سال اسکول بند رکھیں گے؟ اور مجھے ایک یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کووڈ کا وہ سارا اٹھا کے دیکھ لیں نا چارٹ, بچوں میں انتہائی کم ہے. اور آپ جو ٹیچرز ہیں ان کو پابند کریں کہ وہ ویکسین لگوائیں اور ان کو اسکول کھول دینے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, آپ کی ایک جنریشن تباہ ہو جائے گی اگر اگلے کو 3-4 سال مزید گزر گئے. اور یہی بات ہے کہ بچے تو بالکل پڑھنا بھول جاتے ہیں. جس طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب خود ایک چیز کا تعین آج سے 22 سال پہلے کیا تھا کہ یہ جو آج کی جو ینگ جنریشن ہے یہ اس وقت اسکول کالجز میں گوئنگ تھے اور انہوں نے ووٹ کیے ہیں. تو آج جو ہمارے بچے ہیں, تو جب یہ آج سے 20-22 سال کے بعد ہمارے کریم بنیں گے, پاکستان کا مستقبل بنیں گے, پاکستان کی پہچان بنیں گے, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ عظیم اول دوم کے بعد ان ایریاز میں, ان ممالک میں جو جتنی بھی وہاں پہ شرح اموات ہوئیں وہ سب سے زیادہ کس بھی ہوئیں کہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اور میڈیکیشن کی کمی کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد اتنے ناسازگار حالات کے باوجود بھی ان لوگوں نے سب سے پہلے اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو ریسٹور کیا, اوپن کیا, وہ کون سا تھا جناب؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے سب سے پہلے ایک ایجوکیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جتنے بھی ڈسٹرائی ہو چکے ہیں ہم تعلیم کے تھرو ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے وہ مشکل ہو رہا ہے. کیا کہیں گے میڈم اس کے بارے میں؟ دیکھیں مشکل تو ہے کیونکہ ظاہر ہے اسکول بند پڑے ہوئے نہیں ہو رہا, لیکن آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ہر جگہ, وہ کوشش کر رہے ہیں. جو اسلام آباد یا بڑے شہر ہیں وہاں تو ہو رہی ہے, باقی ظاہر ہے جو دیہات اور اس طرح کے ایریاز ہیں وہاں ہم ریموٹ ایریاز میں مشکل ہو رہا ہے. ریموٹ ایریاز میں مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ہمارے پاکستان اتنا نہیں, میں یہ سمجھتا کہ جو ہمارے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں یا جو اینڈرائڈ کی جو ایسے ڈیوائسیز ہیں ہر کسی کے پاس موجود بھی نہیں ہیں, تو اسکول کو الٹیمیٹلی میرے خیال میں کھول دینا چاہیے. یہ اسکول کالجز کھلے ہوں گے تو اٹ مینس کہ چاہے آپ جس طرح سر نے کہا کہ ان کی جو بچوں کی پریزنس ہوگی چاہے ہاف کر لیں یا جیسے بھی اس کو مینیج کر لیں کہ اسکول کالجز کو جی پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن آ رہے تھے. ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو 15 تک تھا, اب 22 ستمبر تک انہوں نے بند کر دیے ہیں, تو 22 ستمبر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے اور سے کھلیں گے, اور پھر ظاہر ہے وہ ٹائم لگا کے ٹیچرز جو ہیں وہ کور کریں گے. جی آپ کہہ رہے تھے نا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کووڈ نے عمران خان کو بچا لیا. میں کہوں گی عمران خان نے ہمیں کووڈ سے بچا لیا. بالکل ایسا ہی ہے, مطلب گورنمنٹ پالیسیز جو ہے عمران خان کی. لیکن امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل جو داؤ پہ لگ رہا ہے, اور یقین کیجیے کہ اگر آپ آج کسی بچے کو جو بریلین کیوں نہ ہو اس کو کہیں کہ بچے جو کل آپ اسکول جو ہے نا تو اس کا بھی موڈ بن جاتا ہے کہ یار ابھی چھٹیاں نہیں ہو رہی, تو چھٹی کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پر کچھ بچے بہت تنگ آ گئے ہیں. اجاز اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ بہت سے بچے جو ہیں اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں کہ بس
اب بہت ہو گیا, اب ہمیں اسکول بھیج اب دو. اسکول اب وہ اب ہمیں رس نہیں کرنی, پلیز اب ہمیں اسکول بھیج دو. یہ اب تک اسکول اور کالج اوپن تھے, بڑے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم لوگ بھی مارننگ میں آ رہے ہوتے تھے, اپنے آفیسز کی طرف آ رہے ہوتے تھے, تو اچھا لگ رہا ہوتا تھا, بڑا زبردست قسم کا ماحول تھا, بچے اسکول جا رہے ہیں, رونقیں بحال ہو گئی تھیں, اور کوئی ادھر جا رہا ہے بچہ, کوئی روتا جا رہا ہے, کوئی ہنستا جا رہا ہے. ایک اچھا سمے تھا, زندگی کی جو چاشنی تھی, جو رونق تھی, وہ بحال ہو چکی تھی. لیکن ایک دم سے جب اسکول کو پھر سے لاک ڈاؤن کیا گیا, بند کیا گیا, تو پھر اس کے بعد سے پھر وہ سمے پھیکا پھیکا پڑ گیا. وہ زیادہ کیسز ہونے کی وجہ سے بند کیا نا, یہ فائدے کے لیے ہمارے بند کیا. دیکھیں پورا ملک کھلا, صرف تعلیمی ادارے ہمارے جی انشاءاللہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں. ابھی وہ جو آپ کو پتا بھی ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کے الیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں, وہاں پہ کتنے بڑی بڑی گیدرنگز ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ کرونا کیوں نہیں جاتا, اسکول میں آ جاتا ہے کہ کرونا حالانکہ بچے بھی اس سے زیادہ متاثر نہیں, لیکن پھر بھی اسکولوں میں کرونا کیوں ہے. یہ حکومت اب وہ تو آپ لے لینا جیسے سعودی عرب کا ہے کہ وہ حج کے لیے جو ہے وہ کرونا وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, اور باقی کسینوز کھلے ہوئے ہیں, کسینوز کھلے ہوئے ہیں, آپ کے اسٹیڈیمز کھلے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کے جو دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بحال ہیں. لیکن ہمارا مدینہ منورہ ہمارے انشاءاللہ تعالی اسکول بند کیا گیا ہے, اور ساتھ ہمارے اسکول بند کیے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم امہ ہے, یہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہمارے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, اور ہمارے اسکول مدارس مساجد. ان سے اگر آپ کسی کو پیچھے کریں گے تو اٹ مین کہ وہ پھر ہم سے جیت جائیں گے. یہی بات ہے, جب ہم اس دنیا میں پھنس کے رہ جاتے ہیں, اپنے گناہوں کی آڑ میں ہم اپنے اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ حاضری دیتے ہیں, اور حاضری دیتے جب ہم اسکول جائیں گے, ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا حاضری دینے کے طریقے آئیں گے, تب ہم ان ایریاز میں جائیں گے. پھر ان کو بھی آگے سے بند کر دیا جائے, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, کووڈ کو نا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو کفریہ طاقتیں ہیں نا, اس کووڈ کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے, دین کی اساس کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے. وہ لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جنگ لڑ کے مسلمان سے جیتا نہیں جا سکتا. افغانستان کے اندر آپ کے سامنے صورتحال آپ کے سامنے ہے, تو الٹرنیٹ وہ کچھ ہمارے جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں, میں اس میں بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس حوالے سے. آپ دنیا کا سارے سسٹم کھول رہے ہیں, آپ ہر چیز کھول رہے ہیں, آپ نے حرم کو بند کیا ہوا ہے, آپ مسجد نبوی کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور آپ دیکھ لینا ہر سال جب حج آتا تھا تو اسلام ایک بار دوبارہ زندہ ہوتا تھا. ہر محلے گلی کے اندر, ہر گھر کے اندر حج کی بات ہوتی تھی. حج کوئی حج کر کے آ رہا ہے, کوئی حج کے لیے جا رہا ہے, تو اس سے لوگ ملتے تھے, تو ایک ماحول بنتا تھا. اب دیکھیں اس سال یا اس سے پچھلے سال, اس سال تو انہوں نے بالکل ہی وہ 60,000 پہ 60-70 لاکھ سے وہ 60,000 پہ آپ کو لے آئے ہیں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس چیز کو اسی طریقے سے وہ مینیج کریں گے. اور وہ گورنمنٹ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے, وہ جو ہمارے شہزادہ صاحب ہیں, ان کو وہ الٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ کو زر مبادلہ یہاں سے آتا تھا, پیسہ آتا تھا, تو آپ یہ کریں. وہ دبئی کی طرز پہ وہ کہتے ہیں کسینو بنائیں, یہ کریں وہ کریں. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے, امت مسلمہ کو, تمام مسلمان ممالک کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ٹھیک ہے, ایس او پیز کے ساتھ جب آپ نے دنیا کے باقی سارے کام کھول دیے ہیں تو حرم کو اور مسجد نبوی کو کھولا جانا چاہیے. اور ایک اور چیز کی جو ہمیں, جسے عمران خان صاحب ماشاءاللہ دن بدن کہہ رہے ہیں کہ ملک دن بدن پروگریس ہو رہا ہے, زیر مبادلہ آ رہے ہیں, ساؤتھ ایشین بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اسلامی اتحاد ہونا چاہیے, اور جتنے بھی اسلامی ممالک ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ اس کو کھولا جائے, اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھولا جائے. اب آپ کیا پیغام دیتے ہیں ہماری حکومت کو؟ دیکھیں, میں تو حکومت کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب تک اسلامی ممالک تمام یکجا نہیں ہوں گے, آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ فلسطین کو لے لیں, آپ کشمیر کو لے لیں, جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے, صرف ایک چیز کی ضرورت ہے. آج مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور وہ ان کو یہ شٹ اپ کال دیں کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا. پاکستان کے پاس, تمام اسلامی ممالک کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل رکھے ہوئے ہیں
کہ ہم ان کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں اور شاید وہ ہمارے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. تیل کی دولت اور بہت ساری چیزیں, دریا, سمندر, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو دی ہے. صرف اگر ایک ضرورت ہے تو وہ اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. امت مسلمہ تبھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہے کفریہ طاقتوں سے, کہ جب ہم ایک ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ بات. جناب عطا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور جہاں آرا خاور صاحبہ ہمارے ساتھ تھے. تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی جو آج کی اس مارننگ شو کا جو یہاں پہ کنکلوژن ہمارے سامنے آتا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو نہیں اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے کہ اس ملک میں کرونا ہے یا نہیں ہے. کچھ یہاں پہ ہمیں ایسی جو حکومت ڈیولپمنٹ کر رہی ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دینے کے باوجود ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں. کیا وہ آنکھیں ہم خود بند کرتے ہیں جیسا کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ اپنے کام اپنے حصے کا کرنا ہوتا ہے, اور ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے یہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر یہاں پہ تنقید کرنا شروع کرے. تو ایسے لوگوں کو تو منہ کوئی بھی نہیں بند کر سکتا, لیکن گورنمنٹ کو اچھے اقدام کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. تو ایک بہت زبردست کیوری قسم کا معاملہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے, جو ہم سب کو درپیش ہے, وہ ہے ان امپلائمنٹ کا. ہماری یونیورسٹیز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بیچلرز جو ہوتا تھا 2 ایئرس کا ہوتا تھا اس کو 4 ایئرس کا کر دیا گیا ہے, اور جو ماسٹر ڈگری جو 2 ایئرس کی ہوتی ہے اس کو 4 ایئرس تک لے کے گئے ہیں. اور اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ ملک میں بے روزگاری زیادہ ہے, اور ہمارے ساتھ جو بچی جو ایک دم پڑھ لکھے ڈگری اپنے ہاتھ میں تھامے یا مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو ہم کا ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. تو حکومت کی یہ پلاننگ ہے کہ ان کو انگیج کرنے کے لیے جو تعلیمی کریکولم ہے اس میں بھی چینجز لائے جائیں, اور جو ٹینیور ہے اس میں بھی ایکسٹینڈ کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کیسا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے قوم کے ساتھ بالکل سچ بولا ہے نا. جب تک دنیا کے کسی ملک کے اندر سارے لوگوں کو گورنمنٹ روزگار نہیں دے سکتی, پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں سامنے آنا پڑے گا اور تبھی جا کے مسائل حل ہوں گے. تو انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا بہتری کی طرف جا رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, اور لوگوں کو جابز ملیں گی. پاکستان کے اندر اداروں کا بیڑا گھر کس طریقے سے کر دیا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ایئر لائنز ہیں وہ ایک جہاز کے پیچھے کوئی 350 امپلائیز ہوتے ہیں, ہمارے 1500 سے بھی زیادہ ہیں. اور ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے جی پی اے کیسے ڈوب گیا. وہ پی اے تو ڈوبے گا, آپ نے 4 گنا زیادہ ملازم ایک جہاز کے پیچھے رکھے ہوئے ہیں, ان کو پے دینی ہے, آپ کو ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دینی ہے, اور وہ آئے دن پھر وہ جو جب آپ اس میں کچھ لوگوں کو آپ رائٹ لیفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو احتجاج ہوتا ہے جی حکومت بے روزگار کر رہی ہے. بھائی آپ نے, میں اکثر دیکھتا تھا کہ گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو لوگ آتے تھے ملتان سے, تو ہمارے علاقے میں جو ہے نا گھر ڈھونڈتے تھے, تو پوچھتے تھے کہ آپ کیا ہیں یہاں پہ کیسے, تو وہ کہتے تھے میں سیکشن افسر ہوں. تو میں نے کہا کہاں سیکشن افسر ہو, تو جی ہم منسٹری میں ہیں. تو میں نے کہا کہاں بیٹھتے ہو, تو بیٹھتے کوئی نہیں ہے جی, سیٹ کوئی نہیں ہے, سیٹ نہیں, ہم سیکشن افسر. تو اس طرح کی جو بھرتیاں کی گئی ہیں اس ملک کا بیڑا گرک کر کے یہ چلے گئے. تو اب ہم انشاءاللہ اس سسٹم کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ حالات بہتر ہوں گے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. دیکھا جائے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے ڈوب گئی. بھائی پی آئی اے فضاؤں میں اڑنے والا جہاز تھا, آپ نے ایسے لوگوں کے وہاں پہ بھرتی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا. تو یہ بھی انسان دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. اور جب بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک گنجائش ہوتی ہے, گنجائش زیادہ لوگ وہاں پہ اگر آ جائیں, کام انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, پھر بات سیکشن آفیسر والی بھی ہوگی, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. اس نے ہمارا ایک دوست بھی ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ وہ ایک آدمی دو جو مینس کہ 2 جابس کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا جاب کریں, کہ میں اسکول میں سینئر ٹیچر ہوں. تو اور پھر ساتھ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ڈپارٹمنٹ وہاں پہ جاب کر رہا ہوں. یہ پھر مینج آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سر مینج کی کیا بات ہے, میں ایک جگہ پہ بھی نہیں جا رہا ہوتا, خود مینج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا سر, 3 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, صحیح ایمانداری سے بتائیے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر جو مسائل کا ایک انبار ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے, لیکن ایک چیز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس راستے کی طرف جا رہے ہیں, اس منزل کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں, اور بالآخر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنا راستہ درست کر لیا ہے. اور جب راستہ درست ہوتا ہے تو جلد یا بدیر منزل آپ کو مل ہی جاتی ہے. اچھا میم آپ بھی بتائیے گا کیا کھویا اور کیا پایا آپ؟ ابھی میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں, وہ اچیومنٹس ہیں ہماری.
اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی. مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہے. مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے. باقی تو تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا, بہت کام کیا ہے. کمیٹیز بنائی گئی ہیں, فوڈ انسپیکٹرز, فوڈ ڈپارٹمنٹ پورا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آتے ہیں, جرمانے کرتے ہیں, جرمانے پے کر دیتے ہیں, اور بڑی دلیری سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, 5,000 روپے ہمیں فائن ہوگا, لے لو آپ. لیکن ان کا جب تک یہ لوگوں کے ضمیر نہیں درست ہوں گے نا, جب تک ہمارے ضمیر نہیں درست ہوں گے, ہمارا اندر نہیں درست ہوگا, ہم دل سے کام نہیں کرنا چاہیں گے, اس وقت تک دیکھیں عمران خان کیا کر سکتا ہے. عمران خان آپ کے اندر گھس کے تو نہیں کچھ کر سکتا, اس نے تو باقی کرنا ہے نا جو مطلب زمینی سطح پہ کام ہو رہے ہیں. گراوٹ یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 5,000 جو فائن پے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ارے فائن 5,000 کی بات نہیں ہے, بات احساس دلانے کی ہے. فائن اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے, آپ کو احساس دلا جائے. تو جناب اگر احساس کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو پھر سب کچھ بن جاتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ہمارے ساتھ تھے راجہ عطا الرحمان صاحب, رہنما PTI حکومت پاکستان اور سے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی جہارا صاحب, میم تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. آپ لوگ یہاں پر آئے, بہت انفارمیٹیو تھا ہمارے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے, بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ سے. تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. اور اسی کے ساتھ ہی آکاشا یاسین کو, محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.